बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। और जाहिर सी बात है, जब हम शो का आगाज़ करते हैं तो मौसम के हाल की अक्सर बात करते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम मौसम की अमूमी तौर पर बात नहीं करेंगे, हम सियासी मौसम की बात करेंगे। क्योंकि रोज़ाना ही पाकिस्तान की सियासत कुछ ऐसी है कि रोज़ाना ही कोई ना कोई, कहते हैं ना, इवेंट इसमें लगा रहता है। तो अभी ज़ाहिर है जो हालात रहे, जिस तरीके से वो PTI का मामला, फिर आज का एक दिन है बड़ा, क्योंकि आज के दिन ये तय हुआ है कि जनाब जो बानी PTI हैं उनकी बहनें मुलाकात करेंगी। लेकिन जो लास्ट हालात बने थे मुलाकात के बाद, जो आके उनकी बहनों ने स्टेटमेंट दिया था, उसके बाद फिर जो रिएक्शन रद्द अमल आया, तो अब देखना यह है कि आज सूरत हाल क्या बनती है। इसी तनाजुर में वज़ीर आज़म के मुशीर हैं राना सनाउल्लाह साहब, सियासी मुशीर हैं। वो कहते हैं कि बानी PTI के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे का इम्कान जो है वो रद्द नहीं किया जा सकता, और तहरीक इंसाफ बहुत तेज़ी से अपने अंजाम की तरफ जा रही है। अब अंजाम का उन्होंने हवाला भी दिया, ये बात वो कर रहे थे ARY न्यूज़ के प्रोग्राम में खबर, उसमें कहते हैं तहरीक इंसाफ का अंजाम बानी MQM से मुख्तलिफ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल जी, और ये भी कहा कि एक PTI अडियाला और एक PTI पाकिस्तान बनने जा रही है। तो उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। बट आप राना साहब सीरियसली सोच रही हैं गद्दारी का मुकदमा कायम करने का इमरान खान के खिलाफ? मैं इस इम्कान को रद्द नहीं करता। इनका अंजाम जो है वो MQM और अल्ताफ हुसैन से मैं मुख्तलिफ नहीं देख रहा। ये अनकरीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अडियाला तहरीक इंसाफ, ये अलग अलग होने वाला मामला नजर आ रहा है, क्योंकि PTI की वो अक्सरियत है वो इस पागलपन का हिस्सा नहीं बनेगी। अच्छा जी, फिर सेनेटर फैसल बावड़ा ये कहते हैं कि 9 मई के भगोड़ों का केस मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। बानी से मुलाकात के लिए जाने वालों को पहले नाके पर इज्जत से रोक दिया जाएगा। बदमाशी, गुंडागर्दी, तोड़फोड़ किसी का बाप भी नहीं कर सकता। और उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद PTI को समझ आ चुकी है, और बानी PTI उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दे रहे हैं जो DGISPR ने की थी, और कहते हैं जी बानी PTI कमर जावेद बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन देने को तैयार हो गए थे। मेरे पास 15 साल की चीजें हैं, 190 बिलियन पाउंड बहुत छोटी चीज है, और बानी PTI बंद गली में चले गए। अच्छा, ये तो हमने बताया कि वो क्या करें, जरा आप उनकी ज़बानी सुन लें। समझाना था और समझना था, देर दुरुस्त अच्छी तरह समझ भी लिया। उस हिसाब से उनको पहले नाके पे अगर उन्होंने कोशिश की, वो आए पहले नाके से करेंगे, वो उम्मीद करता हूँ जैसे वापस चले जाएंगे। बदमाशी, तोड़फोड़, गुंडागर्दी किसी का बाप नहीं कर सकता। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरी PTI रियासती डिजिटल दहशतगर्द। जीशान साहब सेनेटर जो सेनेटर नहीं रहेंगे, उनकी तलाश जारी, उनके कनेक्शन भी मिल गए। वो फौजियों को खुलेआम गालियों के साथ अपने शहीदों के समेत उनको जान से मारने की धमकी दे रहे। डिस्क्वालिफिकेशन नाअहली एंड गवर्नर राज, गद्दारी, 9 मई के मंतकी अंजाम तक केसेस, बर्बरियत से डबल रिएक्शन होगा। इमरान खान को छुड़वाने से लेकर अब इमरान खान को मिलवाने तक पीछे हट गए। आज इमरान खान -1 शुरू हो गए। कैसे? 4 घंटे पार्लिमानी PTI का इजलास चला, उसमें आ गया कि हम अब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग वो नहीं चाहते, लोग लड़वाना चाहते हैं, और ऐसी चीज हम रिपीट नहीं करेंगे। तो आप डिस्टेंस हो गए इमरान खान की। PTI ये कह रही है ला ताल्लुकी होगी। चलें तो इस पे बात कर लेते हैं कि बड़ी अहम खबर भी दी है। सेनेटर फैसल बावड़ा कहते हैं कि उनकी अपनी पार्टी से ही बहुत सारे लोग ला ताल्लुक होना चाहते हैं। अब कहते हैं जी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो क्या मामला है, बात कर लेते हैं। खावर गुमन हमारे साथ है, इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ। खावर, बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। ये जरा बताइएगा सबसे पहले तो कि हम शुरू में देख रहे थे फैसल बावड़ा की हद तक PTI -1 जैसी बातें की जा रही थी। अब ये बात कल हमारे ही शो में, खबर के शो में, राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि पाबंदी लग सकती है, गद्दारी का मुकदमा इन पर लगाया जा सकता है। तो क्या आपको लगता है हुकूमत इस तरफ जा रही है? देखें जी, सियासत के हवाले से एक बड़ी मशहूर कहावत है कि द लॉन्ग टाइम। तो सियासत के अंदर किसी भी वक्त कोई भी तब्दीली आ सकती है। वो हमने मतलब कम से कम मैंने जो इस्लामाबाद के अंदर पिछले 20-25 साल में जो रिपोर्टिंग की वही देखी है। मुख्तलिफ औकात के अंदर सियासी जमातों के बयानिए बदलते रहे। अब आपका सवाल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा, मतलब क्या पाबंदी लगेगी नहीं लगेगी, इससे पहले भी फेडरल गवर्नमेंट ये बात कर चुकी हुई है, और जाहिर है फेडरल गवर्नमेंट के पास ये एक इख्तियार है कि वो अगर लगाना चाहें तो एक तरीकाकार है, उस तरीकाकार को फॉलो करके उसके बाद ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के पास वो सारा इख्तियार जाता है, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल उसके ऊपर अपनी वर्डिक्ट देनी होती है।
تو وہ تو جب اس کے اوپر کوئی حکومت ایسی کارروائی کرنا چاہتی ہے جو کرے گی تو پھر وہ سارے حقائق سامنے آ جائیں گے. لیکن اگر آپ جو سیاسی مبصرین ہیں، خاص طور پر وہ مبصرین جنہوں نے 70s اور 80s کے دوران 90s کے دوران سیاست کو دیکھا ہے، کور کیا ہے، وہ سارے یہی کہتے ہیں کہ یہ جو کسی بھی سیاسی جماعت کے اوپر پابندی لگانا کوئی صائب عمل نہیں ہوتا کسی بھی حکومت کے لیے، نہ ہی حکومت کو ایسا کرنا چاہیے. آپ نے دیکھا ماضی کے اندر بھی جو ایک آدھ گورنر رول بھی لگا ہے، چاہے وہ 70s کے اندر ہے یا اس کے بعد 2010 میں لاسٹ ٹائم لگا تھا جب پیپلز پارٹی نے پنجاب میں لگایا تھا 2 مہینے کے لیے. تو بعد میں سارے سیاستدان یہی کہتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا. لہذا بیانات کی حد تک تو ہم سن رہے ہیں، گورنر راج کی بات بھی سن رہے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر. رانا ثناءاللہ صاحب اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ کافی زیادہ ان کے بیانات ہیں وہ دیتے رہے ہیں. اور دیکھتے ہیں کہ ابھی جو آپ جو بات کر رہے ہیں دس ٹائم وہ ول واک دیر ٹاک، تو یہ تو دیکھنا ہی پڑے گا. لیکن اگر آپ میرے سے پوچھیں تو یہ فی الحال ہمیں بیانات کی حد تک یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. کوئی ایسی بات آن گراؤنڈ نہیں لگ رہی کہ حکومت واقعی بھی ایسا سوچ رہی ہے کہ پارٹی کے اوپر پابندی لگانی ہے. ہاں اگر وہاں سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، کوئی انڈیویجول کر رہا ہے کسی بھی سطح کے اوپر، تو اس کے آپ نے دیکھا کیسز بھی ہو رہے ہیں، اس کے اوپر سزائیں بھی ہو رہی ہیں، تو اسی طرح معاملہ چلے گا. اور ایک اور بات بھی سن رہے ہیں نا، کل فیصل باوڑا صاحب کہہ رہے تھے ایئر وائی کے پروگرام میں کہ بانی سے ملاقات کے لیے اب جو بھی جائے گا اس کو پہلے ناکے پہ روک دیا جائے گا. تو یہ ایک چیز تو یہ کہ ملاقاتوں کا معاملہ اتنا ڈریگڈ کیوں کر دیا کہ آج ہی ملاقات کا دن ہے، اہم دن ہے. اور دوسرا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ملاقاتیں اور مشکل ہو جائیں گی ملاقاتوں کا سلسلہ؟ دیکھیں جی، جو گزشتہ ہفتے ملاقات ہوئی تھی، جو پاکستان پریزنز ایکٹ ہے رول نمبر 265 جس حوالے سے آپ کو یاد ہوگا لا منسٹر اعظم ریکارڈ اور عطا صاحب نے جو انفارمیشن منسٹر ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی کہ اس کے مطابق آپ جو پرزنر ہے اس کے ساتھ کسی سیاسی موضوع کے اوپر، سیاسی ایشو کے اوپر بات نہیں کر سکتے. اور اگر وہ کوئی سیاسی بیان باہر آتا ہے تو وہ اس رول کی وائلیشن ہے. رول ویسے پہلے سے بھی موجود تھا اور ہے بھی. اگر حکومت اس کو انفورس کرنا چاہتی ہے تو یقینی طور پر کر سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے جو کیا کلی طور پر جب وہ کہہ رہے ہیں کہ عزت سے پہلے روکا جائے گا تو اس سے کیا مراد لی جائے کہ اگر تو معاملہ آگے بڑھتا ہے یا وہ انسسٹ کرتے ہیں، ایسے پہلے دھرنا دیا، وزیر اعلیٰ کے پی نے بھی دھرنا دیا، ان کی بہنیں بھی بیٹھی رہیں، تو اگر ایسے حالات بنتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر حکومت جو ہے اب پھر دیکھے گی جی اب کیسے ڈیل کرنا ہے، اب حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ پھر دیکھیں کل رات کو بھی صدف اس حوالے سے پروگرامز کے اندر بھی بات ہوئی، ہم نے بھی اپنے پروگرام کے اندر بات کی کہ جس طرح فرض کریں بیرسٹر گوہر ہیں، بیرسٹر علی غفر صاحب ہیں جو پارٹی کے اندر ڈبز کے نام سے جانے جاتے ہیں، وہ دھیمے مزاج کے لوگ ہیں، وہ اندر جا کے بات کرتے ہیں اور باہر آتے ہیں جب اپنے بانی سے یا قائد سے ملنے کے بعد، تو فرض کریں اندر کوئی ایسی کوئی سخت بات ہوتی بھی ہے تو باہر آ کے وہ اس طرح کی سخت بات کرتے نہیں ہیں. سو اگر تو یہ جو ایک آپ کو یاد ہوگا پہلے جب 28 دن کے لیے ملاقات نہیں ہوئی تھی تو پھر ایک پروپیگنڈا شروع ہو گیا تھا کہ خدا نہ خواستہ پتہ نہیں صحت کے مسائل ہو گئے ہیں، ان کی زندگی کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا کہ فیک نیوز افغانستان سے بھارت سے آنا شروع ہوئی تھی. تو میرے خیال میں اس پروپیگنڈے کو اگر آپ نے روکنا ہے تو ایسے لوگ جو دھیمی بات کرتے ہیں، جو اندر جا کے فرض کریں اگر بات کرتے بھی ہیں تو اپنے ایک لیڈر کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہمیں لڑائی کی طرف نہیں جانا، ہمیں جو بات کرنی ہے، ہمیں مزاحمت کی طرف نہیں جانا، ہمیں مفاہمت کی طرف جانا ہے، تو ان کے ذریعے آپ جو ہے ملاقات کروا سکتے ہیں. وہ جو پروپیگنڈا ہے اس کو بھی آپ ختم کر سکتے ہیں. تو یہ ظاہر ہے حکومت نے فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ کوئی ملزم ہو یا مجرم ہو جو ہے وہ کسی بھی مجرم جو مجرم ہو، بے شک وہ 302 کا بھی ہو، اس کو تختہ دار پہ بھی اگر اس نے چڑھنا ہے تو ظاہر ہے آخری دم تک اس کی جو ملاقات ہے اپنے وکلاء سے، اپنے رشتہ داروں سے، اس کو تو آپ نہیں روک سکتے. ہاں ملاقات کی وجہ سے اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو رہا ہے تو وہ آپ ڈیفینیٹلی ایسے کچھ معروضی اقدامات آپ کر سکتے ہیں جن کی وجہ سے وہ حالات پیدا نہ ہوں. ظاہر ہے وہ حکومت نے فیصلہ کرنا ہے اس کو کس انداز سے اس معاملے کو آگے لے کے چلنا ہے. تو وہ دیکھتے ہیں، آج سے ملاقات کا دن ہے، حکومت کیا کرتی ہے. لیکن بظاہر آپ کی بات بالکل درست ہے کہ حکومت نے پہلے بھی اور
جو پریس کانفرنس کی اور کل حالات و واقعات کل سے ایسے لگ رہے ہیں کہ ملاقات آج جو ہے وہ اجازت نہیں دی جائے گی. خاور بھائی ایک چیز ہم نے نوٹس کی کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو ہٹایا گیا اور نئے وزیر اعلیٰ کو لگایا گیا تاکہ بانی پی ٹی آئی کی آزادی کی یا رہائی کی تحریک کو نئی جہت مل سکے. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو رہائی کا مسئلہ تھا، رہائی کا معاملہ تھا، وہ پس پشت رہ گیا. اب تو بات ملاقاتوں تک آ گئی کہ ملاقات ہی ہو جائے تو بڑی بات ہے. کیا کہیں گے؟ جی ظاہر ہے آپ نے دیکھا کہ یہ جو حیات آباد کے اندر کوئی جلسہ ہوا وہاں پہ بھی کافی جو ہے سخت جو لہجے کے اندر تقاریر ہوئی. سو ان کے جو ووٹر سپورٹرز تو یہی کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو آپ کو ووٹ دیا تھا، حکومت میں بیٹھنے کے لیے نہیں دیا تھا، ہم تو یہ اس لیے آپ کو ووٹ دیا تھا کہ آپ جو لیڈر ہے اس کو باہر نکالنے کے لیے کوئی اقدامات کریں. سو حالات تو ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف کے لیے سخت ہیں. ظاہر ہے جس انداز سے وہ سیاست ایکسپیکٹ کر رہے تھے ان کے کارکنان، اس انداز سے تو پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے کے پی کے اندر اس طرح وہ نتائج برآمد کرنے میں ناکام ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے. سو آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر جو نئی حکومت ہے کے پی کے اندر، ظاہر ابھی تک محمد سہیل آفریدی صاحب ہے جو نئے چیف منسٹر ہیں، ان کی ملاقات تو نہیں ہوئی. انہوں نے 9-10 دفعہ تو آئے ہیں، وہ یہاں پہ ڈیرا جیل کے سامنے آئے، بیٹھے، دھرنا بھی دیا، لیکن وہ بقول ان کے جی میرے پاس کورٹ آرڈر بھی ہے، اس کے باوجود بھی مجھے ویسے اگر سیاسی لوگوں سے ملاقات کروا دی جائے تو وہ دے آر آرٹیکولیٹ، وہ ایسے بیان آ کے دیں گے جو اس طرح کا ماحول نہ بنائے. یہ ایک چیز حکومت شاید سوچے تو سمجھے. ایک چیز بتائیے گا خاور، یہ بھی فیصل واڈا اب ظاہر ہے وہ بہت ساری باتیں کہتے ہیں تو وہ ہو بھی جاتی ہیں، بڑے باخبر ہیں، تو ایک بات وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ 10 تاریخ کے بعد سے اچھی خبریں آنا شروع ہو جائیں گی. تو یہ اچھی خبروں سے کیا مراد لی جائے؟ کس قسم کی کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میں گزشتہ جو ہے ہمارے جب پروگرام میں فیصل واڈا صاحب آئے تھے تو فیصل واڈا صاحب سے میں نے ایک ہی بات کی تھی. فیصل واڈا صاحب سیاسی میدان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے آپ کی خبریں 100% درست ہوتی ہیں. تو پورے پاکستان کی عوام کی جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ معاشی جو ہے میدان میں جو آپ کی پریڈکشنز پاکستان تحریک انصاف کے زمانے میں بھی آپ نے پریڈکشن کی تھی کہ بہت زیادہ نوکریاں آئیں گی اور اتنی نوکریاں آئیں گی کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. تو آپ کی یہ جو پریڈکشن ہے کہ پاکستان کے معاشی میدان میں بھی بہتری آئے گی، کیونکہ پاکستان کی معیشت آپ کل کے اخبارات دیکھیں، آج کے اخبارات دیکھ رہے ہیں، آپ نے کل بھی دیکھا سارے اخبارات کے اندر ٹیکسٹائل ملز اپٹما والوں کے اشتہارات، باقی جو انڈسٹری ہے، آٹو انڈسٹری ہے، مطلب ایگریکلچر سیکٹر ہے، ہر جگہ سے فی الحال اچھی خبریں نہیں آ رہی. تو میری دعا ہے اور ہم امید بھی کرتے ہیں کہ فیصل واڈا صاحب کی یہ جو پریڈکشن ہے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے وہ اچھی ثابت 100% درست ثابت ہونا شروع ہو جائیں. جہاں تک معیشت سیاست کی بات ہے، معذرت، وہ سیاست میں نے جس طرح عرض کیا نا کہ سیاست کے اندر صدف آپ کو بھی کافی عرصہ ہو گیا جرنلزم کے اندر. ایک دن آپ نے دیکھا 2017-18 میں پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ اتنے سخت بیانات ایک دوسرے کے خلاف دے رہے تھے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے، اور اس کے بعد پھر اکٹھے حکومت میں بھی آ گئے ہیں. آپ نے دیکھا تو سیاست کے اندر ایک ہر دن نیا دن ہے، اور انگریزی میں کہتے ہیں پالیٹکس از ایوری ڈے مارٹرڈم. آپ کو ہر دن سیاست کے اندر کوئی شہادت بھی لینا پڑتی ہے، ہر دن آپ غازی بھی بنتے ہیں، ہر دن کسی دن شکست ہوتی ہے، کسی دن فاتح ہوتے ہیں. تو پالیٹکس جو ہے پوری دنیا کے اندر ہی آپ نے دیکھا کہ الیکشن سے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے زہران ممدانی کے خلاف پوری انہوں نے ریپبلکن پارٹی اور سارا بلینئر کلب لگا دیا تھا کہ یہ بندہ میئر کا الیکشن نہ جیتے. اس کے بعد دیکھا آپ نے الیکشن جیتا اور وہ پھر آپ نے جس طرح ان کی ملاقات ہوئی تو وہ پکچرز بھی بڑی وائرل ہوئی تھیں. تو یہ تو حالات ہوتے ہی ہیں. تھینک یو سو مچ خاور، بہت شکریہ اس ساری حال پہ تبصرہ کرنے. اور یہ بات بالکل ٹھیک تھی کہ سیاست میں ایوری ڈے از اے نیو ڈے، اور ہمیں باقی نہیں پتہ چلتا کہ پاکستان کے سیاسی منظرنامہ کب لیفٹ سے رائٹ ہو جائے. لیکن یہاں پر آپ کو ایک یہ خبر بھی دے دیں کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے جناب کی ہیں لندن میں اہم ملاقاتیں، اور ذرائع ہمیں اب یہ بتاتے ہیں کہ امیگریشن اور پاکستان کو مطلوب افراد کی حوالگی سے متعلق گفتگو ہوئی ہے ان ملاقات کے اندر.
اچھا، محسن نقوی نے 1.5 گھنٹہ برطانوی دفتر خارجہ سے ملاقات کی، دفتر خارجہ میں رہے. انہوں نے برطانوی وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہمیش فالکن، سرحدی سیکیورٹی اور سیاسی پناہ گزینوں کے امور کے وزیر ایلیکس نورس سے بھی ملاقات کی. اچھا، ملاقات میں جی برطانیہ میں بیٹھ کر پاکستان مخالف جو سرگرمیاں ہیں یہ انہوں نے کہا، ان افراد کے خلاف معاملہ جو ہے وہ اٹھایا گیا، اور ملاقات میں پاکستانی ہائی کمشنر بھی موجود تھے. اس سے پہلے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ سے بھی ملاقات کر چکے ہیں، جس کی بڑی ہم نے دیکھا تھا خبر بھی آئی تھی. اور ملاقات میں برطانیہ میں جو غیر قانونی طور پر مقیم پاکستانیوں کی وطن واپسی سے متعلق معاملہ ہے اس پر بات چیت ہوئی تھی. تو یہ تمام تر صورتحال ہے، اور بالخصوص انہوں نے 2 افراد کے نام دیے ہیں. ایک ہیں جناب عادل راجہ یوٹیوبر، اور دوسرے جناب شہزاد اکبر صاحب. اب عادل راجہ کے حوالے سے بتا دیں جی کہ برطانوی جج کا عادل راجہ کو بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر سے عوامی سطح پر معافی مانگنے کا حکم، ایک کیس چل رہا تھا اس کا یہ ڈیسیجن ہے، اور معافی 28 دن تک کا ٹائم ہے ان کے لیے. عادل راجہ کے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر جو ہے وہ ہونی چاہیے، یعنی کہ وہ معافی جو اپالوجی وہ اگر اس حوالے سے کرتے ہیں تو عادل راجہ 14 دن میں 50,000 پاؤنڈ جرمانہ بھی ادا کریں، اور اخراجات کی مد میں 2,60,000 پاؤنڈ ادا کرنے کا حکم بھی دیا گیا. اچھا، اور اضافی عدالتی اخراجات کا تخمینہ بعد میں لگایا جائے گا، وہ بھی عادل راجہ کو ہی ادا کرنا ہوں گے. عادل راجہ اکتوبر میں حد تک عزت کا مقدمہ ہار گیا تھا، یہ وہی کیس جس کا صدف ذکر کر رہی تھیں. لندن ہائی کورٹ جج نے فیصلے کے خلاف عادل راجہ کی اپیل بھی مسترد کر دی. جج نے آئندہ حد تک آمیز بیانات نہ دہرانے کا حکم امتناع بھی جاری کر دیا ہے، اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر نے اکتوبر میں سنائے گئے فیصلے پر آرڈر جاری کرنے کی استدعا کی تھی، اور فیصلہ سننے کے لیے بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر خود بھی عدالت میں موجود تھے اور عادل راجہ نہیں آئے تھے. اچھا، اب ظاہر ہے اس حوالے سے کیا قانونی معاملات ہوں گے، اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون بیرسٹر امجد ملک. تھینک یو سو مچ بیرسٹر صاحب جوائن کرنے کے لیے. بتائیے گا محسن نقوی صاحب کی لندن میں اہم ملاقاتیں ہوتی ہیں، اب کیا طریقہ کار ہے، پروسیس کیا ہے جو امیگریشن اور پاکستان کو مطلوب افراد کی جو حوالگی کا معاملہ ہے، تو قانونی طور پہ کیا سٹیپ ہوں گے، پروسیس کس طرح شروع ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب لندن میں اہم ملاقاتیں کر رہے ہیں. امیگریشن اور پاکستان میں مطلوب افراد کی حوالگی کے متعلق بھی گفتگو ہوئی ہے، اور قانونی طور پر میں سمجھتا ہوں یہ بہت اہم ہے. اس سے پاکستان میں ہیومن رائٹ کی سچویشن کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ ریسیپروسٹی ہوگی، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ٹرسٹ ہے وہ بلڈ کرنے کا موقع ملے گا. اور جو حالیہ فیصلہ بھی ہوا ہے اس سے جو برطانیہ کو ایک سرزمین کے طور پہ جو یوز کیا جا رہا تھا کہ پاکستان کے خلاف ایک فیک پروپیگنڈا کا پرچار کیا جائے جس سے پاکستان میں ڈیسیجن میکنگ کے اوپر انفلوئنس کیا جائے، اس کی شدت میں کمی واقع ہوگی. اس طرح کی ملاقاتیں دور رس نتائج کی حامل ہوتی ہیں، اور پاکستان اور برطانیہ کے درمیان سینٹنس پرزنرز کا کنونشن موجود ہے، لیکن حوالگی مجرمان جو ہے ان کا جو ہے وہ کیس بائی کیس معاملہ ہوتا ہے. لیکن اگر وزیر داخلہ اپنا کیس بلڈ کر سکے تو میرے خیال میں انڈیویجول انفرادی حوالگی ممکن ہو سکے گی. اچھا مسٹر صاحب، پاکستان اور برطانیہ کے درمیان انلیگل امیگرینٹس کی حوالگی کے حوالے سے آلریڈی ایک معاہدہ موجود ہے. موجودہ حالات میں یہ معاہدہ کتنا مؤثر ثابت ہو سکتا ہے، اور یہ معاہدہ ہے کیا؟ وٹنسز کے اوپر ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ریسیپروسٹی کی ہے. گلاسکو میں ایک مرڈر ہوا تھا، اس کے وکٹم کو پاکستان سے لایا گیا تھا تاکہ وہ ٹرائل فیس کر سکے. پاکستان لے جانے کے واقعات جو ہیں وہ کم ہیں، لیکن ناممکن نہیں ہے. اگر آپ یہ کیس بلڈ کریں اور شواہد دیں تو برطانیہ سے بہت سارے لوگ دوسرے ملکوں میں اپنے ملزم لے کے گئے ہیں جس میں انہوں نے گارنٹی دی ہو کہ ان کے ساتھ تشدد نہیں ہوگا اور ان کو سزائے موت نہیں ہوگی. اگر اس طرح کی گارنٹیاں بھر دی جائیں تو ہوم آفس کئی دفعہ ملزمان کو حوالے کرتا ہے. بہت سارے لوگ امریکہ گئے ہیں، الجیرین ایک مبلغ تھے وہ گئے ہیں، ان کو ان کے ملک بھیجا گیا تھا. تو مسائل موجود ہیں. پاکستان کو صرف برطانیہ کے ساتھ اگر ہم برطانیہ کی بات کریں تو وہاں پر فیک نیوز اور پروپیگنڈے کا جو معاملہ ہے اس کو قانونی طور پر کس طرح دیکھا جا سکتا ہے، اور ایکشن کیا ہو سکتا ہے اس پر، اور کیا اس کی بنیاد پر حوالگی ہو سکتی ہے؟ برطانیہ میں آف کام ہے،
या कंप्लेंट्स के अदारे हैं, वो बड़ी तेजी के साथ, सूरत के साथ फैसला करते हैं। डेफेमेशन लॉज बड़े सख्त हैं कि आप ये देखें ना, ट्वीट के ऊपर मुकदमा जीत लिया। आप देखें कि यहाँ पे आप किसी की फेसबुक के ऊपर जाके कलमात लिखते हैं, उसके ऊपर केस हो सकता है। हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं जिसमें आपने रिव्यूज डाले हैं गलत किसी की शोहरत को दागदार करने के लिए, और लोग उसको कोर्ट में लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ कोर्ट आजाद है, फैसला साजी में तेज है और जुर्माने करती हैं, और इस तरह लोगों को जो है उनको सजा भी मिलती है अगर वो गैर मेयारी, गैर मुनासिब ज़बान इस्तेमाल करते हैं, किसी की हर्जा सराई करते हैं और किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो एज लॉन्ग एज कोर्ट क्विकली फैसला दे तो फेक न्यूज का तदारक मुमकिन है। और फेक न्यूज एक कॉमन इंटरनेशनल फिनोमेना इस वक्त बरतानिया की सरजमीन को पाकिस्तान में अदारों की तस्दीक के लिए इस्तेमाल किया गया है, और उसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है फाइनेंशियल एड इस्तेमाल हुई है। और इसका तदारक भी ऐसे ही मुमकिन है कि आप एक दूसरे के साथ रेसिप्रोसिटी मिलके दोनों ममालिक इसका तदारक करें, एक दूसरे का केस बाय केस चीजें शेयर करें, मकामी अदालतों को इस्तेमाल करें और कोर्ट में जाने से ग्रेज न करें। अच्छा बैरिस्टर साहब, बरतानवी जज ने आदिल राजा को ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर से अवामी सतह पर माफी मांगने का हुक्म दिया, और ये माफी 28 दिन तक उनके तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रहेगी। और ये पहला मामला नहीं है, तो ये जो इस तरह के केसेस हैं, ये कितने ठोस शवाहिद हैं आदिल राजा के अगेंस्ट? ये मेरे ख्याल में यहाँ बरतानिया में को मायूब नहीं है, ऐसी मिसालें मौजूद हैं जिसमें आप अदालतों से जाके जो है अपनी हत्या के इज्जत के केसेस जीत सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की प्रचार करने के ऊपर हाई कोर्ट जाके फैसला लेना ये एक मुस्बत बात है, रादर देन कि आप सोशल मीडिया के ऊपर ही उससे लड़ते रहें। आप उनको एक कानूनी चाराजोई के जरिए आप उनको जो है लेके जा रहे हैं, और उनको हर्जाना और जुर्माना हो रहा है, माफी मांगने का कहा गया है उसी चैनल पे ऊपर, उसी जगह के ऊपर 28 दिन वही माफीनामा चलाने का कहा गया है। तो अदालतें यहाँ आजाद हैं। रिचर्ड स्पीयरमैन बहुत अच्छे जज हैं, उन्होंने जो फैसला दिया है उसके ऊपर अमल होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। बैरिस्टर अमजद मलिक हमारे साथ हैं। अब देखते हैं जी बरतानवी कानून मजीद इस हवाले से क्या करता है, क्योंकि ये देखना होगा कि अब ज़ाहिर केस तो हो गया और जुर्माना भी हो गया, लेकिन हवालगी का मामला किस तरीके से फिर आगे बढ़ता है। और आप लोगों के लिए यहाँ पर यह पैगाम है कि डिसइंफॉर्मेशन से गुरेज करें, डिसइंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने से गुरेज करें, और फैक्ट्स को वेरीफाई किए बगैर आगे ना फॉरवर्ड करें, ना ही उसको आप समझें, सोचें, उस पर आपको अपनी तज्जिया दें। जी, जो भी आपको नजर आ रहा होता है ना, वो हर चीज सच नहीं होती है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गई सियासत पे बात और दीगर इश्यूज पे बात। अब जरा हम खेल के मैदान में आपको लिए चलते हैं, और पाकिस्तानी जो खवातीन हैं, खेलों का मैदान हो उसमें बड़ा नाम बना रही हैं। चाहे हम सिर्फ खेल में ही नहीं, सियासत हो या फिर साइंस हो या सोशल वर्क हो, हर जगह हम देख रहे हैं, हर शोबे में दुनिया भर में बड़ा अच्छे तरीके से पाकिस्तान का नाम रोशन करी। तो एक खातून है जिले हुमा, इन्होंने विमेन चेंजिंग वर्ल्ड अवार्ड में चांदी और कांसी के तमगे हासिल किए हैं। अच्छा, ये सरकारी ऑफिसर हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, और इन्होंने ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट और सस्टेनेबिलिटी की कैटेगरीज में मेडल्स अपने नाम किए और पाकिस्तान के नाम किए। सो ये अवार्ड्स पायदारी, इंसानी हमदर्दी के कामों, क़यादत, तालीम और सेहत जैसे शोबों में शानदार कामयाबी पर दी। माशाल्लाह, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। जिले हुमा ने सरकारी मुलाजमत के दौरान मौसमियाती तब्दीली, इंसानी हुकूक और आला तालीम के शोबों में अहम किरदार अदा किया, जबकि कोरोना के दौरान यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के तलबा और मुहक्किकीन के साथ वर्ल्ड फर्स्ट ऑक्सफोर्ड कॉरिडोर का तैयार भी किया और उन्होंने उसका क़याम भी किया। तो जिले हुमा से बात कर लेते हैं, फिर उनकी तमाम खिदमात उन्हीं से जान लेते हैं। और जिले हुमा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग आवर प्रोग्राम। गुड मॉर्निंग टू यू, बहुत मुबारक हो आपको ये अवार्ड जीतने पर। जरा हमें बताइएगा कि किन खिदमात के अतराफ में आपको ये अवार्ड मिला। सदफ एंड साइम फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। आई थिंक ये मेरे लिए और तमाम खवातीन के लिए एक इंकरेजमेंट है, मोटिवेशन है कि वो चाहे किसी भी प्रोफेशन में काम कर रही हैं वो आगे बढ़े और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। जहाँ तक आपने पूछा कि किन खिदमात की इसमें मिला, जैसे कि आपने मेंशन किया कि मैं सिविल सर्वेंट हूँ, तो सबसे पहले मैंने सिविल सर्विसेज का जो सफ़र है वो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज से शुरू किया है 10 साल पहले। और उस वक्त मेरा बहुत फोकस था, क्योंकि यूथ हमारी पॉपुलेशन का तकरीबन 60% है। मैंने बहुत सारी ऐसी कैंपेन्स एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जिसमें स्पेसिफिकली यूथ को टारगेट किया, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया गया, जिसमें एक घर घर एक शजर थी, पेंटिंग कंपटीशन थे, कॉप इन माई सिटी पहली दफ़ा पाकिस्तान में की गई।
اس کے علاوہ ایک ریڈیو پروگرام تھا جو ہم نے پورا سال رکھا جو کہ صرف کلائمیٹ چینج پہ فوکس تھا. اس کے علاوہ جو ہے پرسنل لیول پہ بھی میں بہت سارے کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ کے انیشیٹوز لیتی رہتی ہوں. تو ابھی ریسنٹلی جس طرح آپ نے انٹروڈیوس کروایا, میں گورنر ہاؤس میں گورنر چانسلر ہے تمام یونیورسٹیز کے پنجاب میں, تو یہاں سے ہم نے ایک انیشیٹو لیا. وہ یہ تھا کہ پنجاب پروونس میں یونیورسٹیز میں بہت کم انوائرمنٹ کے تو پروگرامز تھے لیکن کلائمیٹ چینج اسپیسیفک پروگرامز نہیں تھے, تو ہم نے وہ بھی انٹروڈیوس کروائے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو سسٹینیبلٹی کی کیٹیگری میں آئیں. اور جہاں تک ہیومنٹیرین کا تعلق ہے تو اس میں بھی پرسنل اینڈ پروفیشنل لیول پہ کچھ ایکٹیویٹیز انیشیٹوز میں نے لیے. جس طرح آپ نے ایک تو بتایا کہ کووڈ کے بیچ میں میں نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اور ریسرچرز کے ساتھ ورلڈ فرسٹ آکسفورڈ کووڈ-19 ٹریکر میں والنٹیئر کام کیا پاکستان سے. بیسیکلی یہ ایک ٹریکر تھا جو ریئل ٹائم ڈیٹا یہ کلیکٹ کر رہا تھا ڈفرینٹ انڈیکیٹرز کے اوپر, جس میں اسکول کلوجر ہے, ٹرانسپورٹ ہے, بارڈر ہے, کہ ڈفرینٹ کنٹریز کیا اسٹریٹجیز اڈاپٹ کر رہی ہے. تو اس ٹریکر کی وجہ سے پوری دنیا میں تمام گورنمنٹس کو ایک ریئل ٹائم ڈیٹا مل گیا جس سے وہ ایک پالیسی کمپیریزن کر سکتے تھے کہ اگر کسی ملک نے کچھ اسٹریٹجیز اڈاپٹ کی ہے تو اس سے ان کے کووڈ کے کیسز کم ہوئے, زیادہ ہوئے, تو اس طرح ہر ملک نے اس سے فائدہ اٹھا کے اپنی ایک اسٹریٹجی بنائی. کیا بات. تو ایک وہ والنٹیئر کام تھا. اسی طرح آکسفورڈ یونیورسٹی میں ہی جب میں تھی تو انڈین گورنمنٹ نے جو ہے انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کا اسٹیٹس ختم کر دیا, اسپیشل اسٹیٹس جو تھا, تو اس پہ بھی اسٹوڈنٹ کے ساتھ موبلائز کیا, ٹیچرس کو کیا, ہم نے اسٹیٹمنٹ بنائی اور میں نے تمام ایم پیز کو یو کے میں بھیجی. وہاں سے مجھے یو کے کی آکسفورڈ سٹی کونسل میں بلایا گیا کشمیر کے اوپر ایڈریس کرنے کے لیے کہ وہاں پہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس کے خلاف ایکشن لیا جائے. اسی طرح پروفیشنل ورک میں بھی جو ہے بہت انیشیٹو میں نے لیے. جس طرح ایک ہماری کمپین تھی ووٹر ایجوکیشن, کہ آپ کے جو ولنریبل گروپس ہیں اور یوتھ اسپیسیفکلی ان کو کس طرح ایک ڈیموکریٹک پروسیس میں انوالو کیا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے ڈفرینٹ سیشنز کیے, یونیورسٹیز میں گئے, ہم ٹرانسجینڈرز کے ڈیراز پہ گئے, ہم چرچز میں گئے, تاکہ ان تمام لوگوں کو بتا سکے کہ ان کے ووٹنگ رائٹس کیا ہے اور انہوں نے کس طرح سے پارٹیسپیٹ کرنا ہے. یعنی کہ آپ ملٹی لیٹرل جو ہے مختلف شعبوں میں اتنا کام کر رہی ہیں. تھوڑا سا ذرا میں اس طرف آنا چاہوں گی, جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں اس پر آپ بہت کام بھی کر رہی ہیں اور پاکستان اس سے بہت زیادہ متاثر ہونے والے. اگر میں یہ کہوں کہ ٹاپ 10 ممالک میں ہے شامل تو غلط نہ ہوگا. ابھی ہم صرف اگر میں بلوچستان کی بات کر لوں تو 2022 میں سیلاب سے متاثر تھا, اب وہاں پر قحط سالی ہے. تو یہ بتائیے گا کہ کیا اس وقت جو پاکستان میں کام ہو رہا ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے وہ کتنا مؤثر ہے یا اس میں مزید بہتری کی جا سکتی ہے؟ آپ کیا چیزیں پن پوائنٹ کرنا چاہیں گی؟ جس طرح سے میں نے ابھی ایک تو انیشیٹیوز آپ کو بتایا کہ ہم نے ریسنٹلی کلائمیٹ چینج کے ڈگری پروگرامز کا انیشیٹو لیا ہے کہ بیسیکلی یوتھ آپ کی 60% ہے. سب سے پہلے تو آپ نے ان کو نالج دینا ہے اور انہی میں سے آپ نے ایکسپرٹ پروڈیوس کرنے ہے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ انیشیٹو تھا جسے ہمیں ظاہر ہے کہ ابھی انیشیٹ کیا گیا تو ان فیوچر بہت ہیلپ ملے گی. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں پنجاب گورنمنٹ ہمارا کلائمیٹ چینج اور اس پہ بہت فوکس ہے. مطلب ظاہر ہے کہ ہم پاکستان آپ نے مینشن کیا کہ ٹاپ 10 کنٹریز میں سب سے زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. ابھی اس سال فلڈ آئے, 2021 میں آئے, اور ہر مسلسل ایک نہ ایک ڈیزاسٹر ہم دیکھتے آ رہے ہیں. تو وہ ظاہر ہے ہمیں اس بات کی ریلائزیشن ہے گورنمنٹ لیول پہ بھی کہ ہمیں ان موسمیاتی تبدیلیوں کے لیے مقابلہ کرنا ہے اور اس کے لیے ہم نے اقدامات لینے ہیں. پنجاب گورنمنٹ نے بھی بہت سارے انیشیٹوز لیے ہیں, مطلب جس طرح آپ کہہ دیں گرین کریڈٹ پروگرامز ہے, پھر جو ہے الیکٹرک بسز کا ہے, پھر اس کے علاوہ اسموک کے لیے جو اسٹریٹجی اڈاپٹ کی گئی, فیڈرل بجٹ میں آپ کے لیے ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کے لیے بجٹ رکھا گیا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ سارے پروجیکٹس شروع ہوئے ہیں, ان کے اثرات دکھنے میں ابھی آپ کو آہستہ آہستہ ٹائم لگے گا. لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ بے شک پاکستان اپنی ذمہ داری پوری کر رہے, ویسے انیشیٹوز لے رہی ہے گورنمنٹ جس سے ہم کلائمیٹ چینج کا نیشنل لیول پہ مقابلہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ دنیا کو بھی اس بات کو ریلائز کرنا پڑے گا کہ جو ہے یہ جو ہسٹوریکل مسٹیکس ہیں ڈیولپ کنٹریز کی, جنہوں نے انسسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی, جس کی وجہ سے آج ہم پوری دنیا موسمیاتی تبدیلی کا شکار ہے. ہما اچھا یہ تو آپ ماشاءاللہ بہت قابل ہیں, اور ہم بس ذرا میں یہ آئی ایم ویری کین ٹو نو کہ آپ سرکاری ملازمت بھی کرتی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ آلٹرنیٹلی آپ ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن کے شعبے میں کام بھی کر رہی ہیں, پھر آپ کی خدمات جو ہیں وہ ہیومینیٹیرین ایکٹیویزم میں بھی ہیں, پھر ساتھ ہی ساتھ آپ اتنا کچھ بتا, بٹ ہاؤ ڈو یو مینیج آل آف دیٹ؟ پرسنلی آئی بلیو کہ
یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ دونوں چیزوں کا بیلنس رکھیں. ظاہر ہے کہ آفس آورس کے بعد یا ویکینڈز پہ آپ دوسری ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں جو ہیومینٹیرین اور وہ چیزیں ہیں. جس طرح میں نے وہ ٹریکر والی بات کی تھی, وہ ظاہر لاک ڈاؤن تھا, آپ ورک فرام ہوم اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز تھیں, تو ظاہر آپ کے پاس ٹائم تھا, وہ آپ کام کر سکتے تھے. تو اسی طرح یہ ہے کہ بیلنس ہو جاتا ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو. یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, بیلنس ہو جاتا ہے. تھینک یو سو مچ ذل ہما, اور بہت شکریہ آپ کا. اس طرح دیکھیں پاکستانی زبردست کام کریں. اچھا جو ورک فرام ہوم والی بات ہے, اگر کوئی شخص بہت زیادہ اچھی طریقے سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو انہیں الاؤ کر دینا چاہیے ورک فرام ہوم. اگریڈ. باہر کنٹریز میں تو ایسے ہی ہو رہا ہے. ضروری ہے کہ مطلب آپ نے انہیں آفس میں بٹھا کے رکھنا. آپ ورک فرام ہوم کی بات کر رہی ہیں, ہم نے جب آن لائن کلاسز لی تھیں کورونا میں تو وہ سب اچھے گریڈز کے ساتھ پاس ہو گئے تھے, کیمراز ہی نہیں آن کیے تھے. وہ تو ایک دیگر ہی معاملہ. اچھا وہ تو کوئی اور ہی معاملہ تھا. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس. ویلکم بیک جناب. اور کراچی والوں, آپ لوگوں کو مبارکباد ہو, ہمیں بھی ہو اور آپ کو بھی ہو. میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب نے مین ہول کے ڈھکن اور اسٹریٹ لائٹس کے لیے ہر یونین کمیٹی کو اضافی 1 لاکھ روپے دینے کا اعلان کر دیا اور کہا ہے کہ کوشش ہے آئندہ نیپا چورنگی جیسے واقعات پیش نہ آئیں. اچھا میں اس پہ تھوڑا سا 2 سینٹ میرے یہ ہیں کہ جناب یہ انتظامی معاملہ ہے. پیسوں سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا تو پیسے تو پہلے بھی انہیں مل رہے ہیں, بجٹ تو پہلے بھی مل رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ مانیٹرنگ رکھنی ہے, آپ نے جا کے پوچھنا ہے کہ بجٹ جو ایلوکیٹ کیا گیا ہے انہی کاموں کے لیے وہ کہاں پر لگ رہا ہے. آن پیپر تو وہ ساری چیزیں ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہیں, لیکن ایسا کیوں ہے کہ جگہ جگہ یہ گٹر کے ڈھکن نہیں لگے ہوئے, اور جب کوئی واقعہ خدا نخواستہ پیش آ جاتا ہے تو اس کے بعد ادارے ایک دوسرے کے اوپر الزام دھر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی غلطی تھی, اس کی غلطی تھی, اس کی غلطی تھی. اب یہ میئر کراچی نے اسٹیپ تو لیا ہے, لیکن آئی ہوپ کہ وہ اس چیز کو بھی میک شور کریں گے کہ یہ پیسہ واقعتاً گٹر کے ڈھکن لگانے کے لیے ہی لگ رہا ہے. اچھا اس میں یہ ہے کہ جو 1 لاکھ اضافی دیے ہیں اس سے گٹر کے ڈھکن اور اسٹریٹ لائٹس جو ہیں وہ دیکھی جائیں گی. اچھا آئی واز بینگ سارکاسٹک اباؤٹ اٹ. یہ 5 لاکھ پہلے ملتے ہیں یونینز کو اور 1 لاکھ روپے اضافی دیے ہیں, تو اسٹریٹ لائٹس اور ڈھکن لگیں گے 6 لاکھ روپے کے اندر. اینی ہاؤ پہلے آپ کو سنواتا ہوں, انہوں نے کہا کہ اس پہ تبصرہ بھی کرتے ہیں. میں نے ایک سمری کو اپروو کیا جس کے تحت ہر مہینے 1 لاکھ روپے KMC کی جانب سے ہر یونین کمیٹی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے جائیں گے, جس کا بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ اس پیسے کو آپ مین ہول کور لگانے میں اور علاقے کی اسٹریٹ لائٹس کو ٹھیک کرنے کے لیے خرچ کریں, تاکہ لوگوں کو کوئی تکلیف یا کوئی پریشانی نہ ہو, اور اس طرح کا جو نیپا کا بڑا بدقسمت واقعہ ہے اس کو اوائڈ کرنے میں ہم کامیاب ہو پائیں. بھائی جب ابراہیم کا واقعہ بھی پیش آیا تھا تو سوال سب سے پہلے یہی اٹھا تھا کہ پیسے ملتے ہیں. ڈپٹی میئر ہمارے ساتھ ہیں سلمان مراد صاحب, ان سے ہم نے پوچھا, کہتے ہیں جی انہیں بجٹ ملتا ہے, تو بجٹ ملتا ہے تو پھر اس کا آڈٹ بھی تو ہوتا ہوگا نا کہ بجٹ لگ کہاں رہا ہے. انہوں نے کہا یہ تو پارٹی پوچھے گی. پارٹی کیوں پوچھے گی؟ جب باس ان کے میئر ہیں اور وہی ایلوکیٹ کر رہے ہیں تو میئر ہی پوچھیں گے. میئر کو ہی جا کے سٹی کونسل میں کیوں آپ لوگ بیٹھ کے پھر اجلاس کرتے ہیں, وہاں پہ یہ ساری باس پرس ہونی چاہیے. اور دوسرے یہ کہ جناب یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر کہیں پر مسنگ ہے, فرض کریں ٹوٹ گیا, کوئی اٹھا کے لے گیا, یہ بتانا, ان چیزوں کا خیال رکھنا, یہ میک شور کرنا کہ جی اگر کہیں سے کوئی ڈھکن غائب ہے تو وہاں دوبارہ لگنا ہے, یہ کس کی ذمہ داری ہے, اس کا تعین کر دیں مرتضی وہاب صاحب. اگریڈ. سو ایٹ دس پوائنٹ آفٹر آل دیٹ ہیپنڈ, مجھے لگتا ہے کہ اس وقت کراچی کے جو حالات ہیں, ہمیں اعلانات, ہمیں پلانز نہیں چاہیے, ہمیں ایگزیکیوشن چاہیے, ہمیں امپلیمنٹیشن چاہیے ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم. موونگ فارورڈ, صدف آپ کو یاد ہوگا کہ 10 مئی میں کس طریقے سے پاکستان نے انڈین ڈرونز کو انٹرسیپٹ کیا تھا اور ایک کے بعد ایک ڈرون گرایا تھا. اب ڈرون سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پاکستانی طلبہ کسی سے کم نہیں, یہ تو ہمیں اس بات کا ادراک ہے. ہماری شو میں کتنی ایگزامپلز آئیں. اب جدید ڈرونز ٹیکنالوجی میں ایسی مہارت دکھائی ہے ہمارے طلبہ نے کہ دنیا حیران پریشان رہ گئی ہے. نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور ڈرون ٹیک ایکس کے تعاون سے پہلے ایکسپو کا انعقاد کیا گیا, جس میں US اور کاؤنٹر US ٹیکنالوجی کے ڈرونز کو نمائش میں رکھا گیا. اچھا اب یہ جو نمائش میں جو رکھے گئے ڈرونز, یہ بغیر پائلٹ طیاروں کی ڈیزائننگ, تیاری اور معاون نظام سے متعلق ایک کہتے ہیں نا مہارت کا عملی مظاہرہ اس میں کیا گیا. جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے جو مقامی طور پر AI کی مدد سے ڈرونز کو نہ صرف دفاعی, زرعی بلکہ ایمرجنسی صورتحال میں جدید ٹیکنالوجی کا اس میں بھرپور استعمال کیا ہے.
تو کیا بات ہے جی, اور ہم تو چاہتے ہیں ٹیکنالوجی کا بھرپور فائدہ اٹھایا جائے. تو جی نمائش میں اپنی ڈرونز پروجیکٹ سے داد وصول کرنے والے ایویئنس انجینئر سید مزمل شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ مزمل ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پہلے تو بتائیے گا یہ پروجیکٹ کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے, ایکچولی یہ ہے کیا پرپس ہے اس کا؟ تھینک یو سو مچ صدف اینڈ سائم فار انوائٹنگ می ان یور شو. ہم نے نیسٹ کے اندر یہ ڈرونز کا انفراسٹرکچر ایک اسٹارٹ اپ کمپنی کو انکیوبیٹ کیا جس کا نام ہے اسکائی ٹیکنالوجی اینڈ انوویشنز, اینڈ میں نے ماسٹرز کیا ایویونکس انجینئرنگ سے. آئی ایم گریجویٹ فرام نیسٹ. اور ہمارا اس کے پیچھے جو مین تھیم اور مین موٹیویشن یہ ہے کہ ہم انڈیجنس ڈیولپمنٹ کر سکیں اس طرح کے روبوٹک پلیٹ فارمس کی, ایریل پلیٹ فارمس کی ان ہاؤس ان پاکستان, جس میں ہم جو کہ اسپیسیفکلی جو پاکستان کی پرابلمز ہے لائک ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے اس کے اندر ہم اپنی خدمات کو یعنی کہ پرووائڈ کر سکیں. جسٹ لائک کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک نمائش کے اندر یہ ڈرون جو بنایا جو کہ ٹوٹلی ان ہاؤس بلڈ ہے, اس کا مینوفیکچرنگ ہارڈ ویئر ان ہاؤس بلڈ ہے, اس کے اندر اے آئی الگوریدمز لگے ہوئے ہیں. یہ کسی بھی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اندر یوز ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں فار ویری کوئک فرسٹ ایڈ ڈلیوری کے لیے, لائف جیکٹ کے لیے, فوڈ پیکیجز کے لیے. یہ تقریباً 7 kg کا پیلر اٹھا سکتا ہے اور 100 میٹر تک جا کے یہ ہوور کر سکتا ہے کسی بھی ایمرجنسی سچویشن کے اندر. اس کے اندر اے آئی بلڈ الگوریدمز ہیں, کیمراز لگے ہوئے ہیں جو کہ جا کے ڈیٹیکشن کرتے ہیں کسی بھی ایریا کی, اور یہ اس کو مانیٹر کرتے ہیں کہ کہاں پہ فوراً سے فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ہمارے ایسی ڈرون ٹیکنالوجی جو کہ ہم ساری ان ہاؤس بلڈ کر رہے ہیں فار دا سرویلنس پرپزز اینڈ مینی ادر ملٹری پرپزز. اور مین تھیم یہی ہے کہ ہم اس کو اپنے پاکستان کے جو انفراسٹرکچر ہے اس کے اندر انٹیگریٹ کریں, اینڈ آلسو ہم اس طرح کی جو ہم روبوٹک سسٹم ایریل پلیٹ فارمز بنا رہے ہیں ہم اس کو ایکسپورٹ کر سکیں. اور ریسنٹلی ہمیں سعودی عربیہ سے ایک کولیبوریشن کی کال آئی ہے کہ ہم ان کی ایک ٹیکنالوجی ہے جو کہ نجم کے نام سے چل رہی ہے. کسی بھی ٹریفک حادثہ ہو جاتا ہے تو فوراً سے ایک نجم آ کے ایک مانیٹرنگ کرتی ہے جو کہ بہت زیادہ ایک لانگ پروسیجر ہوتا ہے. انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا کہ آپ اپنی ڈرون ٹیکنالوجی کو جس کے اندر اے آئی بلڈ سافٹ ویئرز ہیں آپ ان کو لے کے آئیں تاکہ وہ کسی بھی حادثے کی صورت میں فوراً سے ڈرون آئے اور ویری کوئکلی وہ ایک رسپانس جنریٹ کر سکے. اور یہ ڈرون جو ہے یہ وداؤٹ پائلٹ جو ہے وہ خود کار نظام سے چلے گا. ویری نائس. اور اس میں اے آئی ٹیکنالوجی بھی. یہ بتائے گا کہ پاکستانی اگر ہم بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کن علاقوں میں ان ڈرونز کی سب سے زیادہ ضرورت پیش آ سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں جو کہ ریسرچ کر رہے ہیں, ماسٹرز پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ ایک نئی جدت کی نئی ٹیکنالوجی کی ریسرچ کریں, ان کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ پلیٹ فارم باہر سے امپورٹ کریں. بہت کاسٹلی ہوتا ہے, لانگ پروسیجر ہے. تو سب سے پہلے تو ہم یہ اپنی یونیورسٹیز کو پرووائڈ کر رہے ہیں پلیٹ فارم بنا کے. اس کے علاوہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, پولیس ہے جن کو سرویلنس کے لیے ڈرونز کی ضرورت ہے, ڈلیوری ڈرونز ہو سکتے ہیں. الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ اور ریسکیو 1122 کے ساتھ ہماری کولیبوریشن چل رہی ہے, ہم ان کے لیے پلیٹ فارم بنا رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی الخدمت فاؤنڈیشن نے ہمیں کہا کہ ہمیں 15 kg کا پے لوڈ اٹھانے والا ڈرون جو ہے وہ کہ ان ہاؤس چاہیے, ہم ان کو یہ ڈرون بنا کے دیں. کیا بات ہے. اور 15 kg والا تو یقیناً بڑا ہیلپ فل ہوگا کیونکہ ہم نے حالیہ جو سیلاب آیا پنجاب میں اس میں ہم نے دیکھا کافی مشکلات تھیں لوگوں کو. زرعی طور پہ یہ کتنا معاون ثابت ہوگا؟ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم اس کو جو ایریل سپرینگ ہے, ایریل مانیٹرنگ ہے, کراپ مانیٹرنگ ہے, ایگریکلچر کے اندر اس کا بہت زیادہ یوز ہے. اور سملر جو ہے نا ہم اس کی اپلیکیشنز جو ایگریکلچر میں بھی دے رہے ہیں. اور موسٹ امپورٹنٹلی جو اس کا آٹو پائلٹ سسٹم ہے جو کہ فلی اٹانومس ہے اے آئی بلڈ الگوریتھم کے ساتھ, ہم اس کے اوپر زیادہ فوکس کر رہے ہیں تاکہ اس کو انمینڈ کیا جا سکے اور ٹوٹلی جو اٹانومسلی یہ اپنے کام جو ہے وہ سر انجام دے سکے. ویری نائس. تو کراپ مانیٹرنگ کے لیے بھی کام کیا جا سکتا ہے اور ساتھ ساتھ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے بھی. بہت شکریہ سید مزمل. لالی انوینشن. یہاں پر ہم نے ایک چھوٹی سی بریک اور حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے رائٹ دیئر ود اس. السلام علیکم. باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. اور صدف میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج کل انفارچونیٹلی جو نفسا نفسی کا دور چل رہا ہے اس میں چند روپوں کے عوض آپ کے خونی رشتے ہی آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں, آپ کے سامنے آن کھڑے ہوتے ہیں. اور یہ تو خونی رشتوں کی بات ہو رہی ہے تو آپ سوچیں غیروں سے کوئی توقعات ہی نہیں لگائی جا سکتی آج کل کے دور میں. بالکل. اور کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں, ظاہر قتل تو اپنے طور پہ ایک بڑا سنگین جرم ہے, لیکن کچھ واقعات سائم ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ معاشرے میں اب کسی پہ ٹرسٹ کرنا, اخلاقی اقدار
کتنی لو سطح پر چلی گئی ہیں. یعنی کہ لوگ پیسے کے لیے نہ کوئی دوست رہتا ہے, ایون کہ رشتہ داروں کے آپس میں بہن بھائی جائیدادوں کے چکر میں ایک دوسرے سے. لیکن اگر بات یہاں تک چلی جائے کہ کسی کی جان لے لی جائے تو پھر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ معاملات کہاں جا. ایسا ہی ایک واقعہ, لرزہ خیز واقعہ میں کہوں گا, ایبٹ آباد میں پیش آیا اور اس کے بعد ڈاکٹر برادری جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے. ہوا کیا کہ ڈاکٹر وردہ کو اس کی سہیلی نے سونے کی لالچ کے لیے اغوا کیا اور پھر قتل کر دیا. پولیس کے مطابق ایبٹ آباد کے بے نظیر شہید ڈسٹرکٹ اسپتال کی ڈاکٹر وردہ نے اپنی پرانی سہیلی کے پاس 67 تولہ سونا رکھوایا تھا, جس کی مالیت تقریباً آج کے وقت میں 3 کروڑ روپے بنتی ہے, اور یہ سونا بطور امانت رکھوایا تھا. پھر جب انہوں نے یہ سونا واپس مانگا, سونے کا واپس مطالبہ کیا, وہ چاہیے ہوگا, پہننا ہوگا, واٹ ایور دا ریزن واز, جانیں گے اس کو, تو پھر سہیلی کے دل میں چور آ گیا. سہیلی نے اپنی جو سہیلی تھی ڈاکٹر وردہ, ان کو اغوا کروایا اور اس کے بعد پھر قتل کر دیا. اچھا, اس واقعے کی ایک ڈاکٹر وردہ کے اپنی سہیلی کے طرف جاتے ہوئے کی ویڈیو بھی ایک CCTV آ گئی ہے, تو ذرا اس کیس کی ڈیٹیل جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے راجہ ہارون سے. راجہ ہارون, بتائیے گا کہ ڈاکٹر جو وردہ ہیں ان کے قتل کے حوالے سے کیا ابھی تک معلومات حاصل ہوئی ہیں, سونا کہاں پر تھا, کس طریقے سے انہیں قتل کیا گیا, ذرا بتائیے گا ابھی تک کیا پیش رفت ہوئی ہے. جی صدف, آپ کو تب بتاتا چلوں کہ 4 دسمبر جمعرات کے روز صدف ڈاکٹر وردہ جو ہے وہ اپنے DHQ اسپتال سے نکلی اور اس کی سہیلی نے اسے بلایا, کیونکہ 2 سال پہلے اس نے سونا اس کے پاس امانت رکھوایا تھا. وہ بیرون ملک اپنے خاوند سے ملنے چلی گئی. جب واپس آئی تو وہ پچھلے 1 سال سے مانگ رہی تھی, لیکن وہ لیت لال سے کام کر رہی تھی. لیکن جمعرات کے روز 4 دسمبر کو جب اس نے دوبارہ کال کی, اس نے کہا آپ ٹھیک ہے میں گھر آ جائے, اپنا ڈرائیور بھجوایا اور اسپتال سے اس کی لاسٹ جو CCTV فوٹیج ہمیں ملی ہے, جو ARY نے آلریڈی چلا چکے ہیں, وہ جب اس کے پاس پہنچی جدون پلازا سے ملکہ, اس کا زیر تعمیر گھر ہے رحمان اسٹریٹ میں, تو وہاں پر وہ موجود تھی ان کی جو ڈاکٹر رضا خان تھی دوست, ڈاکٹر وردہ کی دوست رضا خان, جو ایک بڑے معروف تاجر کی بیوی تھی. وہاں پر اس کے گھر میں پہنچی تو وہاں پر اس کے 3 لوگ موجود تھے. ایک شمریز اس کا نام بتایا جا رہا ہے جو پولیس کے مطابق, دوسرا ندیم ہے اور تیسرا پرویز تھا. وہ ان کے حوالے کر کے وہاں سے وہ چلے گی. ان لوگوں نے اس عورت کو, جو ڈاکٹر صاحبہ تھی, اس کو وہاں پر زد و کوب کیا, مارا اور اس کو وہیں پر, جو پولیس کے مطابق اس کو وہیں پر ہی قتل کر دیا اور ڈاکٹر صاحبہ اپنے گھر چلے گی. اور پھر ان مجرم نے اپنے آبائی علاقہ جو ٹھیانی سے 5-6 کلومیٹر آگے آتا ہے, لڑی بنوٹا کا گاؤں ہے, وہاں پر لے جا کر اپنی گاڑی میں دفن کر دیا کسی گڑھا کھود کر. تو جب پولیس کو پتہ چلا, اس کے والد نے اطلاع کی پولیس کو, اپلیکیشن دی ریٹن کہ میری بیٹی آج گھر نہیں آئی ہے, میری بیٹی. اس کے والد نے, جو 72 سال مشتاق صاحب نام ان کا, انہوں نے اطلاع کی کہ پولیس کو ریٹن میں کہ ہماری بیٹی آج گھر نہیں آئی ہے. لیکن مجھے اس نے اتنا بتایا کہ وہ اپنی سیالی سے سونا لینے گئی ہے رضا خان سے. تو پولیس نے اس لڑکی کے پاس گئی, وہاں پر اس سے بات چیت کی, تو وہاں پر کچھ تاجر اکٹھے ہوئے, وہاں پر ایک ہلکا سا جرگا ہوا. انہوں نے کہا جی لڑکی یہ ملوث نہیں ہے, تاجر کی بیوی. تو پولیس نے اس وقت لڑکی کو چھوڑ دیا. دوسرے دن جب پولیس پر پریشر پڑا تو اسی اسنا میں دوبارہ اس جو لڑکی تھی تاجر کی بیوی, اس کو لے آیا اس کی سہیلی, اور اس کے بعد اس کی تفتیش کی 2 روز. اس نے پھر بتایا کہ یہ میرے جو ساتھی ہے اس کے خاص لوگ تھے, وہ کرمنل لوگ ہیں, ان کے حوالے میں کر کے چلی گئی تھی. پھر ان کو پکڑ کر وہ اس علاقے میں گئے. وہاں سے دنوں سے 2 روز کے بعد 3 روز کے بعد چوتھے روز کی ڈیڈ باڈی برآمد ہوئی اور ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا. اس وقت وہ ملزمہ بھی پولیس کی حراست میں ہے, اس کے 2 ساتھی بھی پولیس کی حراست میں ہے. جو تیسرا ملزم ہے شمریز, جس کا نام بتایا جا رہا ہے, وہ ابھی تک وہ ابھی تک بازیاب نہیں ہوا. اچھا, بازیاب نہیں ہوا. راجہ ہارون, یہ بتائیے گا کہ یہ جو ملزمہ ہیں ڈاکٹر رضا, جن کو بتایا جا رہا ہے, جنہوں نے سارا تمام تر قتل کی سرپرستی کی, یہ کیا اثر و رسوخ رکھتی ہیں علاقے میں؟ آپ نے بتایا کہ تاجر کی بیوی ہیں, یہ کیا کاروبار تھا ان کے شوہر کا؟ ان کا اعتبار میں سب سے جو مشہور ہے کپڑے کا بزنس ہے. بلے دی ہٹی کی دکان کے نام سے ان کی پاپولیرٹی ہے. ان کی اعتبار میں مختلف بہت سی دکانیں ہیں. یہ یہاں پر سیٹلر ہے, مقامی لوگ نہیں ہیں, یہاں کے سن آف سائل نہیں ہے. پچھلی 40-50 سال سے یہاں پر آباد ہے, بلکہ زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. ان کی کافی شاپس ہیں اعتبار کے اندر, تقریباً 15-20 دکانیں ہیں. تو اس کا جو خاوند ہے رحیم نام ہے, اس کا مین روڈ اعتبار تھانہ کینٹ کے سامنے دکان ہے. پولیس نے اس کو ابھی سیل کر دی ہے. اور اس واقعے کے خلاف ڈاکٹرز, اس کے والد, سارے صحافہ احتجاج ہوئے. اور آج جو ہے 6ٹھا روز ہے. نہیں تو ڈاکٹرز کا مطالبہ کیا ہے, وہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ 4 روز تک
بازیاب کیوں نہیں ہوئی اور پھر اس کو قتل کر دیا گیا ہے. پولیس کے خلاف ان کے تفصیلات ضرور ہے, ڈاکٹر کمیونٹی کے بھی ہیں اور اس کے والدین کے بھی ہے, لڑکی کے والد کے. راجہ ہارون ہمیں ڈیٹیل بتا رہے تھے, تھینک یو سو مچ. ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں. ڈی پی او ایبٹ آباد ہارون رشید خان ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر ہم ذرا ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ بہت کوئکلی گرفتاری بھی ہوئی, کنفیشن بھی ہو گیا. یہ جو ڈاکٹر ردا ہیں انہوں نے کیا کنفیس کیا ایگزیکٹلی؟ دوسرے کیا یہ واقعی اسی بنیاد پہ ہی قتل ہوئی ہیں, سونے کا ہی معاملہ ہے یا کچھ اور ایشو بھی ہیں؟ جی السلام علیکم. پہلے جی ردا اینڈ وردا, ڈاکٹر وردا, دے ور بوتھ فرینڈ. ڈاکٹر وردا نے اپنا سونا ان کے پاس رکھایا لگ بھگ 2 سال پہلے جی. ٹھیک ہے. اینڈ دین شی وینٹ ٹو دبئی فار 3 months. شی کیم بیک اور اس کے بعد پھر شی واز ڈیمانڈنگ بیک کہ مجھے وہ سونا واپس مل جائے, بٹ وہ ان کو واپس نہیں دیا جا رہا تھا. تو تھرسڈے 4th of August جو تھا پھر ان کو وہ کیا, انہوں نے بلوایا اور وہ پورا پلاٹ جو ہے وہ سیٹ کیا گیا اور پھر بڑا آپ کہنے کے اسکیمنگ طریقے سے ان کو پھر وہاں پہ مارا گیا تاکہ وہ چیز جو ہے وہ دب جائے یا وہ سونا جو ہے وہ شوڈ بھی ہڑپ دیا جائے. تو یہ اسٹوری تھی اور وہ ولنگلی ان کے ساتھ ہی گئی تھی, خود گئی تھی ان کے ساتھ. انفارچونیٹلی سارا انسیڈنٹ جب ہوا اور اس کے بعد جب ہم ان کو لے کر آئے تو ایونچولی شی کنفیسڈ. ان کے ساتھ ان کا ایک اور جو کالج تھا, پارٹنر جو تھا, جو پراپرٹی ڈیلر کوئی تھا, تو ہی کنفیسڈ کہ یہ سارا کچھ ہوا تھا. تو دس از ہاؤ اٹ آل وینٹ. ہارون صاحب ذرا ہم تھوڑا ذرا پریسائزلی جاننا چاہیں گے, کیا ان کو انیشلی اغوا کیا گیا تھا, اس کے بعد پھر زد و کوب کر کے حبس بیجا میں رکھا گیا تھا اور پھر قتل کیا گیا تھا, یا اغوا کرتے ہی فوراً قتل کر دیا گیا تھا؟ نہیں جی, ایسے کچھ نہیں ہوا تھا. شی لیفٹ ایٹ اراؤنڈ 12 o'clock willingly with her friend from the hospital. وہ اپنی مریض سے اپنی دوست کے ساتھ گئی تھی اور جو ردا تھی اس کا ایک انڈر کنسٹرکشن مکان تھا, اس میں وہ لے کے گئی ان کو. اور آدھے گھنٹے میرے خیال میں دس انٹائر تھنگ ہیپنڈ بیکاز وین یو آر ڈوئنگ اے ٹیکنیکل انالیسس اس سے پھر ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ لائک مین دیٹ ادر وومن جو ہے وہ شی لیفٹ دیٹ پلیس. تو یہ مور لیس آپ کہنا کہ آدھے گھنٹے کے اندر. کس طرح انہیں قتل کیا گیا؟ آلہ قتل برآمد ہوا؟ کون کون لوگ اس میں شامل تھے؟ اس میں جی 4 لوگ شامل تھے. ایک جو تھا جی 3 ان میں سے گرفتار ہو چکے ہیں جی, ایک بقایا اور آلہ قتل میں سے شی واز اسٹرینگولیٹڈ بیسکلی جی. تو شی واز اسٹرینگلڈ. اور یہ بتائے گا ڈی پی او صاحب کے گولڈ وہ ریکور ہوا؟ انٹرسٹنگلی جی یہ جو ردا خاتون ہے جی, انہوں نے وہ گولڈ ایک جگہ پہ مارگیج کیا اور اس کے ایورز جو ہے شی ہیز ٹو 50 lakh rupees. تو یس دیٹ از آلسو ان دی کارڈز, وہ ریکور ہو گیا. تو اس میں جو جن لوگوں کی معاونت حاصل کی گئی قتل میں, وہ کوئی مطلب ان کا کیا پیشہ ہے, کون لوگ ہیں وہ, ان کے کوئی جاننے والے ہیں, کون لوگ تھے جن سے انہوں نے مدد حاصل کی؟ اس میں جی ردا خاتون جو ہے ان کا ایک ایجنٹ تھا جو پراپرٹی میں ڈیل کرتا تھا, اس کا نام تھا ندیم جی. ندیم نے مور لیس آپ کہنے کہ سارا کچھ سیٹنگ ویٹنگ کی ہے, the entire orchestration was done by him. دوسرا اس میں تھا جی ندیم نے ہی پھر یہ پرویز کو اور شمریز ان دونوں کو ارینج کیا تھا فار دس انٹائر ایکٹیویٹی جی. تو اس میں ندیم اینڈ پرویز بہت سارے ارسٹڈ, ایک شمریز جو ہے تو ریڈ ابھی کنڈکٹڈ ٹو ارسٹ. ٹھیک. اینڈ لاسٹلی ہارون صاحب یہ بتا دیں کہ ڈاکٹر وردا کا جو ڈرائیور تھا who drove her to جو زیر تعمیر مکان تھا وہاں تک بھی اور اس کے بعد گھر تک بھی, اس کا کیا کریکٹر, اسے تفتیش کی جا رہی ہے, وہ ڈراپ کر کے واپس چلا گیا تھا؟ ردا کا جی وہ ڈرائیور تھا. ڈاکٹر ردا, سوری شی واز ناٹ ڈاکٹر ردا, ایکچولی کیم ٹو ہاسپٹل ٹو پک اپ ڈاکٹر وردا. اوکے. اور اپنے ڈرائیور کے ساتھ آئی تھی. تو ڈرائیور بھی جی ہم اس کو کوشچن کر رہے ہیں, اس کا رول تھوڑا اتنا وہ نہیں ہے, بٹ وہ ڈرائیور جو ہے اس نے پک کیا تھا along with ردا ڈاکٹر وردا کو,
اور پھر وہ وہاں پہ جو انڈر کنسٹرکشن مکان ہے وہاں پہ وہ لے کے گئے تھے اور پھر اس کے بعد واپسی کی. اینڈ یہ بھی بتا دیں اب ظاہر مقدمہ بھی درج ہے تو کیا دفعات لگائی گئی ہیں, کس طرح یہ کیس مزید آگے بڑھے گا؟ بالکل جی, اس میں اغوا کی لگی ہے, اس میں قتل کی دفعہ جو ہے وہ 302 وہ لگی ہے, اینڈ فردرمور دیر واز ڈیمانڈ کہ اس میں 70 ہے تو وہ بھی ہم نے لگا دی. ٹھیک, تھینک یو سو مچ ہارون رشید صاحب ہمارے ساتھ ہیں DPO ایبٹ آباد. اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ دوست, بچپن کی سہیلی آئی گیس, جن پہ ٹرسٹ کیا جاتا تھا, اتنا ٹرسٹ تھا کہ ان کے پاس انہوں نے 67 تولہ سونا رکھوایا اور یہ چلی گئیں. اب آپ دیکھیں ان 2 سالوں کے دوران سونے کی قیمت بھی کتنی بڑی ہے. اس کے بعد جب انہوں نے ڈیمانڈ کی اپنا سونا واپس کرنے کی تو وہ خاتون سے کہیں اور انویسٹ کر چکی تھیں آلریڈی مارگیج میں. تو کسی پہ آپ ٹرسٹ نہیں کریں. آپ کی دوست بظاہر تو ایک بڑے ہارملیس سا یہ رشتہ لگتا ہے, لیکن آپ دیکھیں کہاں سے کہاں معاملہ بالکل. اور پھر ہم جب یہ بھی بات کرتے ہیں نا کہ معاشرے سے ایمپتھی ختم ہوتی جا رہی ہے, کوئی کسی کا ہمدرد نہیں بنتا, اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. اگر کوئی کسی کا ہمدرد بنے یا کسی پہ ٹرسٹ کرے تو پھر اس طرح سے آپ کے ٹرسٹ کو بریک کیا جاتا ہے. اینڈ سیکنڈلی آپ یہ دیکھیں کہ ردا باقاعدہ منصوبے کے ساتھ آئی تھیں, پلان کر کے آئی تھیں, حکمت عملی تھی ان کے پاس. وہ ڈرائیور کے ساتھ آئیں, وردہ کو ہاسپٹل سے پک کیا, پھر زیر تعمیر مکان میں لے کے گئی, وہاں جا کے ان کو زد و کوب کر کے اسٹرینگل کر کے مارا اور مدد لی, 3-4 لوگوں کی مدد لی ڈاکٹر ردا نے اپنی ہی دوست کو قتل کروانے میں, جو کہ ظاہر ہے ان کے اس سارے سمجھ لیں جو پیسہ کھانا چاہ رہے تھے وہ سارے لوگ وہی تھے جو اس ساری سچویشن سے فائدہ اٹھا رہے تھے. پھر ان کو جا کے دور کسی علاقے میں انہوں نے دفنا دیا. پھر جب ان سے 2 دن تفتیش ہوئی ڈاکٹر ردا سے تو انہوں نے قبولا کہ یہ واقعہ ہوا ہے. And apparently they were friends. That's very unfortunate. But anyhow, we'll let you know the updates as well. ڈاکٹر بردا کے 2 بچے بھی ہیں اور ان کے شوہر باہر ہوتے ہیں. Moving forward, Sadaf, we were discussing about IMF installment plan yesterday. اور اب خبر یہ ہے کہ IMF ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے 1 ارب 29 کروڑ ڈالر کی منظوری فائنلی دے دی ہے. ایگزیکٹو بورڈ نے موجودہ قرض پروگرام کی 1 ارب 9 کروڑ ڈالر کی قسط بھی منظور کی ہے, جبکہ موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق ہم نے آپ کو کل بھی بتایا تھا فنڈ کے لیے 20 کروڑ کی یہ تیسری قسط منظور کی گئی ہے. اور پاکستان نے 37 ماہ کا موجودہ قرض پروگرام ستمبر 2024 میں حاصل کیا تھا, جس قسط کی پہلی قسط کے 1 ارب ڈالر ستمبر 2024 میں موصول ہوئے تھے اور 1 ارب ڈالر کی جو دوسری قسط تھی وہ رواں برس مئی میں ملی تھی. یہ جناب پاکستان کو 1 ارب 29 کروڑ ڈالر کی منظوری دے دی IMF نے. ڈاکٹر خاقان نجیب ہمارے ساتھ ہیں, اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر خاقان ذرا بتائیے گا, اب یہ جو قرض پروگرام کی مد میں جو ہمیں قسط ملی ہے, اب ظاہر سے پہلے ایک رپورٹ بھی آئی تھی IMF کی, کیا IMF جو ہے اب بڑی سخت شرائط کے ساتھ یہ منظوری ہوئی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے تمام شرائط پوری کر دی تھی جیسے کہ خبر آئی تھی, لیکن اس رپورٹ کے تناظر میں جاننا چاہ رہی ہوں کیا ان چیزوں کو مانیٹر بھی کیا جائے گا, ان کی کھپت کہاں ہو رہی ہے؟ صدف, ایک تو بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک کو جو 24 بار IMF کے پاس گیا ہو, ضرور ایک کمفرٹ لینا چاہیے اس وقت کہ پاکستان کو ایک میکرو سٹیبلٹی جو آئی ہوئی ہے وہ سیمنٹ ہو جائے گی, پر ساتھ ساتھ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ آپ ایک لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ کے پاس اتنی دفعہ گئے ہیں اور ایک اس کی قسط جو ہے اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ آپ کی اوور آل میکرو سٹیبلٹی جو ہے وہ سسٹین کر جائے. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھاٹ پروسیس دیٹ مسٹ بی پاسنگ تھرو آور مائنڈس. نمبر 2 یہ بات ہے کہ پاکستان نے جو اسٹرکچرل بینچ مارکس تھے, پرائر کنڈیشنز تھیں, انڈیکیٹو ٹارگیٹس تھے, کوانٹیٹیو پرفارمنس کرائٹیریا تھے, یہ وہ ہوتے ہیں کہ جیسے بجٹ کا خسارہ اتنا ہوگا یا پرائمری سرپلس اتنا آئے گا, وہ سب پورے کر لیے تھے. تو ان کو دیکھتے ہوئے یہ جو قسط ہے یہ آپ کو مل گئی. اس میں آئی تھنک اس کو ایک پرائر کنڈیشن سمجھیں آپ کہ آپ نے جو گلوبل رپورٹ آن گورننس تھی اس کو پبلش کرنا تھا, وہ ہم نے پبلش کر دیا. آئی تھنک ایک آدھا کوئی بینک ہے اس کی شاید کیپٹلائزیشن کا مسئلہ ہوگا, وہ پورا کرنا تھا. سو یہ ہو گیا. اب جو گوئنگ فارورڈ ہے آپ نے ایک فریم ورک اس گلوبل رپورٹ جو کرپشن کی رپورٹ ہے اس پہ بنانا ہے, جو گورننس کے سخم انہوں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, کسی ایریا میں ہو, SOEs میں ہو, ٹیکسیشن میں ہو, پیپرا رولز میں ہو, AML CFT میں ہو, جوڈیشل کیسز کو تیز کرنے میں ہو, نیب نے جتنے کرپشن کے کیسز آئیڈینٹیفائی کیے ان میں ہو. یہ ایک اوور آل جو آپ کا اسٹرکچر ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے جو باتیں انہوں نے کی ہیں, یہ ہے آگے چلتا ہوا پروگرام جو چلے گا. پاکستان کو the most important part to remember here is کہ یہ جو میکرو سٹیبلٹی ہے یہ ایک ہارڈ ون میکرو سٹیبلٹی ہے.
اس کی جو کانسیکوینشل قیمت ہے وہ آپ کی گروتھ ہوتی ہے, گروتھ امپلائمنٹ ہوتی ہے, گروتھ انویسٹمنٹ سے آتی ہے, وہ سب جو ہے وہ ایک طرح سے سٹنٹ ہو جاتی ہیں بیکاز آپ ملک میں ایک اسٹیبلٹی لیڈ پروگرام جو ہے وہ چلا رہے ہوتے ہیں. اصل بات سوچنے کی یہ ہے کہ یہ جو 2 سال رہ گئے ہیں, 2 سے بھی اب کم رہ گئے ہیں اس پروگرام کو ختم ہونے تک, اور اگر یہ پروگرام 2 سال چلتا ہے تو آپ نے پھر ملک کی اکانومی کے جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہیں, جو ریگولیٹری ایشوز ہیں, ان کو اکٹھا کر کے وہ کیا اسٹریٹجی بنانی ہے کہ اس چیز سے نکل جائیں. آئی تھنک دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ ٹیک اوے فرام دس انگیجمنٹ. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ٹیکس کے شارٹ فالز آ رہے ہیں تو یہ بھی یاد رکھیے کہ جب آپ فنڈ سے انگیج کریں گے, جہاں آپ یہ بات کرتے ہیں کہ انکم ٹیکس, مینوفیکچرنگ پہ ٹیکس, کارپوریٹ انکم ٹیکس کو کم کریں, ساتھ ساتھ چونکہ شارٹ فالز آ رہے ہیں تو آپ کو کنٹینجنسی میجرز وہ سوچ رہے ہوں گے. سو آپ اپنے ایکسپینڈیچر کے کنٹینجنسی میجرز جو ہیں وہ دماغ میں بنائیں کہ آپ کیا لینا چاہتے ہیں. Put a module of a program that is, maybe a program which is more growth oriented then stability led, جو اس وقت ہے پروگرام. یہ سب بہت ضروری ہو گیا ہے پاکستان کے لیے بیکاز ناؤ ٹائم ہم جس میں چلے گئے ہیں, ہم نے 28 مہینے سے ہم ایک طرح سے IMF سے انگیجڈ ہیں. جولائی 2023 کو یہ پروگرام کا اجرا ہوا تھا جو SPA تھا. پاکستان کی پبلک فائنانسز کو ٹھیک کرنا, میکرو اسٹیبلٹی کرنا, یہ سب چیزیں اچھی ہیں. یہ آپ کو وہ انسٹرومنٹس ہیں جو ایک وقتی استحکام دے رہے ہیں. اس کے جو انڈر لائنگ اسٹرکچرز ہیں, انویسٹمنٹ اسٹرکچرز, اپرچونٹی اسٹرکچر, جاب کریشن اسٹرکچر, وہ ظاہر ہے وہ کام ہمیں خود کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ٹیکس کا حوالہ دیا تو پتہ نہیں, میں اب کہتے ہیں نا ظاہر ہے تھوڑا سا یہ ٹاپک سے ذرا ہٹ کے ہو جائے گا, لیکن خبریں پچھلے دنوں آ رہی تھیں جو سیلریڈ کلاس ہے اب ان پہ جو نیکسٹ بجٹ آنے والا ہے ان پہ ٹیکس کم کرنے کا سوچا جا رہا ہے. تو یہ بس ایسے ہی خواہشوں میں مبنی خبر ہے یا اس میں کوئی حقیقت بھی ہے؟ دیکھیں یہ ایسپریشنز جو ہوتی ہیں نا کہ آپ یہ چاہتے ہیں یا یہ چاہتے ہیں, یہ گول سیٹنگز جو ہیں یہ پاکستان میں ہم ہمیشہ کرتے ہیں, بٹ اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ کو بتانا پڑے گا نا کہ اگر میں صدف کے ٹیکس کو اتنا کاٹ رہا ہوں, یا میں نان سیلریڈ کو اتنا کاٹ رہا ہوں, یا میں مینوفیکچرنگ کو اتنا کاٹ رہا ہوں, تو وہ جو ٹیکس ہے وہ کہاں سے ریونیو پورا ہوگا؟ بیکاز IMF کوانٹیٹیو آرگنائزیشن ہے, وہ نمبرز مانگتا ہے. کیا آپ ایکسپینڈیچر کے ریفارم سے وہ پورا کریں گے؟ کیا آپ کہیں اور سے ٹیکس پراپرٹی پر لا کر, کیپٹل گینز پراپرٹی کا ہے آپ کے پاس, کیا آپ ہول سیلرز اور ریٹیلرز کو انکم میں لا کر, کیا آپ سیلز ٹیکس کے گیپ پورے کر کے, کیا آپ وہ گیپ جو ہائر انکم ارنرز پاکستان میں کیے ہوئے ہیں 1% یا 5% جو ٹاپ کمانے والے ہیں ان کا جو گیپ ہے اس سے پورا کریں گے؟ دیٹ از دا اسٹوری یو ہیو ٹو ٹیل. سو یو آر رائٹ, ایز آئی سے ڈیزائن امپروومنٹ آف دا پروگرام از اسینشیل ٹوڈے. اینڈ آلسو خاقان صاحب جو IMF ایگزیکٹو بورڈ کا سیکنڈ ریویو تھا آف دس ایکسٹینڈیڈ ارینجمنٹ, اس میں یہ چیزیں بھی ہائی لائٹ کی گئیں کہ کس طریقے سے پالیسی میکنگ ہوئی ان آرڈر ٹو مینٹین میکرو اکنامک اسٹیبلٹی. دین اگین اس میں یہ ہائی لائٹ کیا گیا کہ پبلک فائنینس اسٹرینتھن ہوئے, کمپٹیشن انہینس ہوا, ریسنٹ فلڈز جو آئے اس کے بعد بھی پالیسی میکنگ ہوئی ان آرڈر ٹو کہ کیسے ریزیلینس بلڈ کی جائے پاکستان میں ٹو کاؤنٹر فریکوینٹ نیچرل ڈیزاسٹرز. تو یہ خوشائند مینشنز تھے کنسیڈرنگ دا لاسٹ رپورٹ. دیکھیے obviously پاکستان میں جو ایگزوجنس شاک ہے فلڈ کا, جو ایکسٹرنل شاک لگتا ہے, اب اس کو سمجھیں. یہ آپ نے ایک جسے کہتے ہیں نا ہمیشہ ایک ری ایکٹیو اسٹیٹ رکھی ہے اس پہ بھی. آپ کو ایفیشینٹ واٹر یوز, ڈیزاسٹر ریزیلینس, یہ چیزیں تو سب اچھی لگتی ہیں, پر اگر آپ نے پوری اسٹرانگر ایک فیڈرل اور پروونشل کی کوآرڈینیشن کرنی ہو کہ آپ میٹیگیٹ کیسے کر سکتے ہیں اپنی گلیشیئر میلٹنگ کو, اپنے واٹر لیولز کو نیچے جاتے ہوئے, اور یہ جس طرح کا آپ کا ڈیزاسٹر ون آفٹر دی ادر 2-3 سال میں آتے ہیں, یہ جو کلائمیٹ رسک ڈسکلوجرز ہیں وہ آپ نے کیا کرنے ہیں, یہ جو میٹیگیشن کمٹمنٹس ہیں یہ آپ کو اپنے سے بنانی ہے. یہ اس لیے نہیں بنانی کہ ہمیں IMF کو سیٹسفائی کرنا ہے, بٹ ہم نے اپنے جو اہداف ہیں وہ خود لے کر چلے. وہ بالکل ایسے ہی ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر خاقان نجیب ہمارے ساتھ تھے, بہت شکریہ. اور جناب دیکھتے ہیں جی اب پاکستان اس کو کیسے یوٹیلائز کرتا ہے اور یہاں سے کیسے آگے بڑھتا ہے معاشی طور پہ. چلے جی یہاں پر ایک شارٹ بریک, اور شارٹ بریک کے بعد ویلکم بیک جناب. چلیں جی اب بات کرتے ہیں صحت عامہ سے متعلق, اور آج ہم خاص طور پہ ان بچوں کے حوالے سے بات کریں گے جو پیدائشی طور پر
دل کے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں. اب اس طرح کے بچوں کی جو تعداد ہے اس میں تشویشناک حد تک اضافہ ہوا ہے اور پاکستان میں سالانہ 60,000 بچے دل کے امراض کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں, یعنی 10 سے 12%, یعنی تقریباً 4,000 سے 7,000 بچے ٹوف نامی بیماری جسے ٹیٹرالوجی آف فالٹ کے ساتھ کہا جاتا ہے, نام اس کا یہ ہے, پیدا ہوتے ہیں. اگر بروقت علاج نہ ہو تو جو 1 سال کے اندر شرح موت ہے وہ 40% تک پہنچ جاتی ہے اور سرجری کے بعد زندگی کے اگلے 40 سال میں خطرہ صرف 1% رہ جاتا ہے. تو جناب بات کر لیتے ہیں, آج ہمیں اسٹوڈیو سے مدعو کی ہے ڈاکٹر ابتار شیخ, ہو از ہیڈ آف پیڈس کارڈیولوجی. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, آپ کی بات سویرا کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے کہ واٹ از ٹاف اینڈ ہاؤ ٹو پریونٹ اٹ. اچھا دیکھیں, ٹاف جو بیماری ہے وہ دل کے اندر ہم کہتے ہیں کہ دل میں ایک بہت بڑا سوراخ ہو دل کے پردے میں, اس کے ساتھ دل کے پٹھے سوجے ہوئے ہوں, اور دل کی ایک شریان جو خون لے کے جاتی ہے صفائی کے لیے لنگس میں, تو اس میں بلاکیج ہوتی ہے وال میں, ٹھیک ہے نا. تو اس کو ملا کے ہم 4 کمپوننٹ ہوتے ہیں, اور چوتھا کمپوننٹ ہوتا ہے کہ جو دل کی بڑی شریان جو پورے جسم کو صاف خون دیتی ہے وہ سوراخ کے اوپر چڑھ جاتی ہے, تو اس میں گندا خون بھی جسم میں جاتا ہے, صاف خون بھی جاتا ہے مکس, تو بچے میں نیلا پن شروع ہو جاتا ہے. اور نیلے پن کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ بچے کی گروتھ, نشو و نما, پوری چیزیں کمپرومائز ہو جاتی ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا ارلی ایج میں ڈائگنوسس اور ٹریٹمنٹ آپ کے 99% ریزلٹس دیتا ہے. اگر اس کو آپ نے چھوڑ دیا, اس میں کیا ہوتا ہے گندے خون کی وجہ سے جسمانی جو بھی آرگنس ہیں وہ میل پریکٹس میں آ جاتے ہیں, میل فنکشننگ میں آ جاتے ہیں, وہ بچے میں برین ڈیزیز ہو جاتی ہے, باڈی کی گروتھ خراب ہو جاتی ہے, اور کبھی کبھی نیلے پن کے جھٹکے جس کو ہم کہتے ہیں بلو اسپیلس, اسٹیٹ اسپیلس, وہ ہوتے ہیں. وہ بچہ بے ہوش ہو سکتا ہے, فالج بھی ہو سکتا ہے, اور ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, تھوڑا سا میں یہ جاننا چاہوں گی کیونکہ اب دنیا میں جو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے بڑا ایڈوانس ہو گیا ہے, اب تو پریونٹیو ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے, ایون کینسر کا بھی پریونٹیو ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے. تو کیا یہ جو بچہ ہے اس کے پہلے کس اسٹیج پہ پتہ لگ سکتا ہے کہ بچے میں دل کا کوئی مرض ہے, کوئی ایشو ہے, یا اس سے پہلے کیا پریونٹیو ٹریٹمنٹ یا میجر لیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس کے لیے تو ورلڈ وائڈ بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے, اسٹڈیز ہو چکی ہے, ریسرچ ہو چکی ہے کہ کیا ریزنس ہے جس کی وجہ سے بچوں میں دل کی اور اس کے علاوہ پورے جسم کے آرگن سے میل ڈیولپ ہو جاتے ہیں یا بیماریاں ہوتی ہیں. اس میں سب سے یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ماں خود ہیلدی ہونی چاہیے, اس میں نیوٹریشن پراپر ہونی چاہیے, فولک ایسڈ بہت امپورٹنٹ ہے. اس لیے جب بھی کوئی ماں میرج کے بعد ہم کہتے ہیں کہ کنسیو کرنا چاہے تو جا کر رجسٹر کروائے اپنی گائناکالوجسٹ کو, اور اس کو ایویلویٹ کرے کہ کیا ماں میں شوگر ہے, بلڈ پریشر تو صحیح نہیں ہے, ماں میں اور کوئی بڑی بیماری تو نہیں ہے, گدود کا مسئلہ تو نہیں ہے, اس کی نیوٹریشن کیسی ہے, بلڈ کیسا ہے, بلڈ کم تو نہیں ہے, اور کیا اس میں کوئی دل کا یا کسی اور جسمانی کوئی مرض تو نہیں ہے جو بچے پہ جا کر افیکٹ کرے گا. اس کے بعد اس کی سپلیمنٹ اسٹارٹ کرنی چاہیے. کنسیو کے بعد اس کا ریگولر فالو اپ جس کو ہم کہتے ہیں ویل بیبی اسکریننگ ہونی چاہیے کہ ویٹ پراپر ڈیولپ ہو رہا ہے, بچے کے جتنے بھی آرگن سے ڈیولپ ہو رہے ہیں پراپرلی, اور کیا کوئی آرگن میل ڈیولپ تو نہیں ہو رہا, اس میں نقص تو پیدا نہیں ہو رہا, جس کو ہم کہتے ہیں کہ آرگن اسیسمنٹ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب 4 مہینے کا بچہ ہو جاتا ہے تو دل پراپر ڈیولپ ہو جاتا ہے, اس کے 4 کھانے ہوتے ہیں, وال, پردے, شریانے ڈیولپ ہو جاتی ہیں. ہاں, اس ٹائم پہ ہم بچے کا ماں کے پیٹ کے اندر جا کر ایکو کرتے ہیں جس کو فیٹل ایکو کہتے ہیں. ہاں, اس ٹائم وہ فری میں, سندھ گورنمنٹ نے جتنے بھی نیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں اس میں فری آف کاسٹ سروسز ہے, آؤٹ سائڈ ایکسپینسو ہے مگر یہاں پہ فری ہے. تو ہمیں گائناکالوجسٹ کو ہم بتا دیتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر ویل بیبی اسکریننگ میں یہ چیز آتی ہے تو فوراً بھیج دیں ہمارے پاس, اس کو ڈائگنوز کر لیتے ہیں. پھر اس کو ہم انیشلی ارلی اسٹیج میں جسے ڈیولپ ہوتا ہے انٹیگریٹڈ ہمارے پاس نیٹ ورک ہے ڈفرینٹ گائناکالوجی یونٹس کے ساتھ, جن ہاسپٹل, سول ہاسپٹل, جہاں جو ہمارے سینٹر سے سکھر سینٹر حیدرآباد, وہاں پہ بھی ہم گائنی آفس والوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں کہ بچہ ڈیولپ ہو گیا, فوراً اس کو ہم اسیس کرتے ہیں, پھر اس کے حساب سے اس کو دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ ارلی ایز سون ایز پاسبل انٹروینشن کی سرجری کی ضرورت ہوتی ہے سرجری کرتے ہیں. اور ماشاء اللہ آپ دیکھیں گے نا ایک بالکل کمپرومائز بیبی بالکل ہیلدی بھاگتا ہوا نظر آئے گا. اور ڈاکٹر صاحب, آج بھی ہمارے معاشرے میں 2 مائنر تھیلیسیمیا افراد جو ہیں وہ ایک میجر تھیلیسیمیا بچے کو جنم دیتے ہیں, اور اس کے بعد وہ بچے کی زندگی پوری زندگی جو ہے مشکلات کا شکار ہے. حالانکہ ہماری لا بھی ہے. ایگزیکٹلی, تو کیوں نہیں بر وقت ٹائملی اقدامات کیے جاتے, پریونٹیو میجرز کیوں نہیں لیے جا رہے ہمارے ملک میں کہ ہم صحت مند بچے کو دنیا میں ویلکم کریں, نہ کہ بعد میں کارڈیو جو وارڈز ہیں وہ بھرے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں. ٹھیک, اس میں دیکھیں نا بہت زیادہ ہم نے ایفرٹس کیے ایز اے پیڈیاٹیشین, ہم نے بہت زیادہ فیملیز کو کاؤنسل کیا ہے. مسئلہ یہ کہ وہ بیفور میرج اس کے جو گارڈین کون ہوتے ہیں, پیرنٹس ہوتے ہیں. پیرنٹس جاتے ہیں مولوی صاحب کے پاس, نکاح خوان کے پاس,
تو وہاں پہ ان سے ریکوائرمنٹ نہیں پوچھی جاتی، جبکہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، اسکریننگ سرٹیفکیٹ. ہاں اگر وہ نکاح وہاں کہے کہ نہیں مینڈیٹری ہے آپ سرٹیفکیٹ دیں تو میں نکاح کروں گا ورنہ نہیں، اور آگے رجسٹریشن بھی نہ ہو نادرا میں. تو دیکھیں اس میں کیا ہے، اسٹیک ہولڈر کا کام ہے، گورنمنٹ کا کام ہے کہ امپلیمنٹیشن کروائیں. ہمارے جو مین جو ہمارے فقہ کے جو سربراہان ہیں یا ادارے کے ہیں اسکالرس ہیں، وہ ان کو باؤنڈ کریں کہ آپ نے نکاح نہیں کرنا، کیونکہ یہ پریونٹیبل ڈیزیز ہے. اس کے بعد میں آپ کو تھیلیسیمیا کا ایک بچہ دکھاؤں گا نا، آپ کہیں کہ جتنی میزریبل لائف ہوتی ہے، جس طرح کا وہ زندگی گزارتا ہے، ہر ہفتے جا کے بلڈ لگواتا ہے، وہ خود بھی پریشان ہوتا ہے کہ میری لائف کیسی ہے، میں نہ اسکول جا سکتا ہوں، نہ ہیلتھی بچوں کی طرح کھیل سکتا ہوں. اس کے بعد اس کا شیپ دیکھیں، بون اتنے تھک ہو جاتے ہیں، ہائٹ چھوٹی ہو جاتی ہے، بلڈ کی کمی کی وجہ سے وہ بھاگ نہیں سکتا، ہیلتھی وہ ایک سمجھے کہ مظلوم بچہ بن جاتا ہے. تو اس ٹائم ہمیں بھی ترس آتا ہے، ہم جا کے ان کو فیملیز کو دکھاتے ہیں آپ کا ایک بچہ ہے. آئی تھنک اس میں تمام معاشرے میں تمام جو شعبے ہیں ان کا بڑا اہم رول ہے کہ وہ لوگوں کی سوچ کو ڈیولپ کریں، ان کے اندر یہ احساس ڈیولپ کریں. ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں جاننا چاہ رہی ہوں، جیسے بڑے بڑے ادارے ہیں، NICVD ہے اور دیگر ادارے ہیں، یہ ایک ون ونڈو آپریشن کیوں نہیں بنا دیتے تاکہ جو بچے کے پیدائشی طور پہ جو بچہ مسائل کا شکار ہے یا اس کی جو گروتھ ہونی ہے، وہ پھر وہی سیکٹر تمام چیزیں دیکھے، ماں کے پیٹ سے لے کے ڈیلیوری سے لے کے اور بعد میں بچہ جب دنیا میں آ جائے. تو یہ نہ ہو کہ آپ ایک ایشو کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس، دوسرے ایشو کے لیے کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں. دیکھیں آپ نے وہ بات کی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈیپ تھنکنگ. دیکھیں یہ بات ہم ہیلتھ منسٹر سے کر چکے ہیں کہ انٹیگریٹڈ چائلڈ ہیلتھ سسٹم ہونا چاہیے آل اکراس دی سندھ. اس پہ ہیلتھ منسٹر نے ہماری میٹنگ کال کی ہے کہ جتنے بھی میجر انسٹیٹیوٹ سے ان کو کال کر کے ان کو کہا ہے کہ آپ پروپوزل دیں. تو ان کے لیے ہم یہی کہیں گے کہ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز کون سی ہے، میڈیا پارٹنرز. دیکھیں ہم انٹیگریٹڈ سسٹم بنائیں گے مگر پبلک تک کیسے اویئرنیس جائے گی، وہ چاہیے میڈیا. موسٹلی آپ دیکھیں کہیں پہ بھی اتنا ویل آرگنائز ہیلتھ پروگرام نہیں ہے جتنا ARY پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں یہ کریٹیکل تھنکنگ، ڈیپ تھنکنگ آپ نے اگر میسج چلا گیا اسٹیک ہولڈرز کے پاس، اس نے ٹیم بنا دی تو کیا ہوگا، اس ہماری نیشنل گائیڈ لائنس بن جائے گی، نیشنل رجسٹری پروگرام بن جائیں گے. اور یہ باقی کنٹریز میں ہو چکا ہے کہ بیبی بورن ہونے سے پہلے اس کی رجسٹریشن ہو جاتی ہے، اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس کی جینیٹکس کیا ہے، اس پہ کون کون سی ڈیزیز ہو سکتی ہے، پورا ایک میڈیکل ریکارڈ بن جاتا ہے، وہ ڈیٹا ہوتا ہے. ہمیں پتا ہوگا کہ کون سی ایریاز میں کون سی ڈیزیز کامن ہے. فار ایگزامپل ہم کہیں گے تھر میں یہ ڈیزیز کامن ہے، اس کی پریونشن وہاں پہ ہم فوکس یہ نہیں کریں گے آل اوور سندھ میں فوکس کریں، ہم کہیں گے نہیں تھر میں اس چیز کے لیے فوکس کرنا ہے. میڈیکل ریسورسز بیسٹ ہو جائیں گے. بالکل. اور ڈاکٹر صاحب ایسے کون سے ایسے بنیادی یا ہم کہیں کہ میجر ٹیسٹ ہیں یا اسکریننگ ٹیسٹ ہیں جو کہ بیفور میرج ایک نارمل شخص کو کروا لینا چاہیے، ایوریج کپل کو کروا لینا چاہیے. کپل کو دیکھیں نا، جس طرح کچھ تو مینڈیٹری یہ ہے کہ بیسک ہیلتھ اسکریننگ ہونی چاہیے. آپ کا بلڈ CBC ہونا چاہیے، آپ کے لیور پروفائل، لنگس پروفائل، رینل پروفائل ہونا چاہیے، آپ کا باڈی اسکین ہونا چاہیے کہ خدا نخواستہ دل کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جب وہ بہت زیادہ ایڈوانس اسٹیج میں ہوتی ہے تو پھر نظر آتی ہے. یہ بیسک ہیلتھ اسکریننگ پروگرام گورنمنٹ نے ہمارے میجر ہاسپٹل میں فری آف کاسٹ سروس شروع کر دیا. ہم کہتے ہیں کہ آپ اگر فیملی میں کوئی دل کا مرض ہے تو کارڈیک اسکریننگ ہم فری میں کرتے ہیں NICVD پہ. اس کے ساتھ جیسے تھیلیسیمیا کا بیمہ، تھیلیسیمیا کے اسکریننگ پروگرام ہو گیا، آپ کا شوگر شو ہو جاتا ہے. مدر کو تو ضرور چاہیے کہ اپنی ویکسینیشن، روبیلا اسکریننگ، بلڈ پریشر، شوگر، اپنی جو بھی آرگن ٹیسٹ پورا کروا لیں کہ کوئی آٹو امیون کوئی چھپی ہوئی ڈیزیز تو نہیں ہے جو کہ بعد میں فلیئر اپ ہو جائے گی. آپ نے دیکھا ہوگا مدر بالکل نارمل ہوتی ہے، جب پریگنینسی ہوتی ہے بریسٹ کینسر آبویسلی نظر آ جاتا ہے، شوگر آبویس ہو جاتی ہے، ہائپر ٹینشن بڑھ جاتا ہے، بلیڈنگ ہو جاتی ہے، بہت ساری چیزیں جو برڈن نہیں ہے مدر پہ تو ہڈن ہے وہ آبویس ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اسکریننگ نہیں کی ہوئی ہوتی. اچھا ایک چیز اور بتا دیں، بچوں کے جو امراض ہیں، دل کے امراض، کیا اس کا علاج مفت ہے؟ NICVD کی میں بات کروں، اب دیکھیں ٹوٹل فری ہے. ایون آپ یہ کہیں گے کہ 1 کروڑ کا کوئی پروسیجر جو ورلڈ وائڈ ہوتا ہے وہ ٹوٹل فری ہے. جہاں پہ NICVD نے اتنا نیٹ ورک ڈیولپ کیا ہے کہ مٹھی تھر پارکر میں بھی ہمارا سینٹر ہے اور وہاں پہ بھی ہم بچوں کی سروس دیتے ہیں. سکھر سینٹر اتنا بڑا سینٹر سے پورا کا پورا پنجاب کیٹر کرتا ہے کیونکہ پنجاب میں ویٹنگ ٹائم بہت زیادہ ہے. پورے بلوچستان کو سندھ گورنمنٹ نے ہمیں سپورٹ کی ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی بچوں کے دل کا ڈاکٹر نہیں تھا بلوچستان میں. تو ہم جاتے ہیں منتھلی 400-500 بچے دیکھتے ہیں، 40-50 سرجریز کرتے ہیں فری آف کاسٹ. یہ سندھ گورنمنٹ نے اسپیشلی ابھی مراد علی شاہ صاحب آئے تھے، بلاول بھٹو آئے تھے 4 دن پہلے، ہماری نیو بلڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے. تو ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ یہ دیکھیں یہ سسٹم آئیڈلی آپ کیبنیٹ میں، آپ قومی اسمبلی میں پریزنٹ کریں کہ یہ ماڈیول پورے پاکستان میں کراس ہونا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور جو ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں میں بھی اگر فیملی میں، ریلیٹیوز میں کوئی ایسا بچہ ہے جو کہ دل کے قلب کے عارضے میں مبتلا ہے
ٹاف کی ڈیزیز ہے, کوئی کارڈیک مسئلہ ہے, تو NICBD لے کے جا سکتے ہیں, وہاں پر مفت علاج ہو رہا ہے. پریونشن از بیٹر دین کیور, تو اگر پہلے ہی ٹیسٹ کرا لیے جائیں اور پہلے ہی ایسے پریونٹیو ٹریٹمنٹ کروا لی جائے تو بہت سی, ہم کہتے ہیں نا, زندگیاں بھی بچا سکتے ہیں اور ایک صحت مند بچے کو جنم بھی دیا جا سکتا ہے. اور صدف میں یہی سمجھتا ہوں کہ اگر جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ یہ بات سمجھ جائیں کہ اگر آپ کی فیملی ہسٹری میں کینسر ہے یا ڈائبٹیز ہے یا ریلیٹیوز میں آس پاس کہیں پہ آپ کو کارڈیک ایشوز نظر آ رہے ہیں, تھیلیسیمیا کیا ہے, تو پلیز ایک دفعہ اسکریننگ ضرور کروا لیں شادی سے پہلے. اچھا جی, کچھ اپڈیٹس ہیں وہ ساتھ میں شیئر کر لیتے ہیں. کل ایک واقعہ رپورٹ ہوا تھا 3 خواتین کی جو لاش ملی تھی گلشن اقبال سے. کراچی کا علاقہ ہے گلشن اقبال, اس کی تحقیقات جاری ہے اس ایشو کی. پولیس نے گھر کے سربراہ کو مشتبہ قرار دیا کیونکہ ایک شخص صحیح حالت میں پایا گیا تھا. ماں, بیٹی اور بہو کی لاشیں ملنے کا مقدمہ تھانہ گلشن اقبال میں درج کیا گیا ہے, لیکن ظاہر تھانہ بھی میں جو مقدمہ ہے نامعلوم ملزم کے خلاف سرکار کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے. نذیر شاہ سے جان لیتے ہیں کہ کیسے پولیس نے اسٹیبلش کیا کہ گھر کا سربراہ جو ہے اس پہ شک کا اظہار کیا جا رہا ہے. نذیر بتائیے گا اب تک کیا شواہد ہیں جو اشارہ کر رہے ہیں کہ جو گھر کا سربراہ ہے وہ اس میں انوالو ہو سکتا ہے؟ دیکھیں صدف, یہ ہائی پروفائل ٹرپل مرڈر کیس ہے جس کو پولیس جتنا سلجھانے جاتی ہے وہ اتنا ہی الجھ رہا ہے. اور صرف گھر کے سربراہ کو نہیں بلکہ جو بے ہوشی کی حالت میں ملنے والا اقبال کا جو بیٹا تھا یاسین 29 سالہ, اس سے بھی حراست میں لے لیا گیا ہے. اس وقت دونوں باپ بیٹے شعبہ تفتیش پولیس کی حراست میں, ان کو آبزرویشن میں رکھا ہوا ہے, ان کو باقاعدہ گرفتار نہیں کیا گیا ہے. اور ان دونوں کے جو بیانات ہیں ان میں بہت زیادہ تضاد سامنے آ رہا ہے. اور پولیس کی جانب سے جب ان سے تفتیش کی گئی تو ان کی جانب سے جو انکشافات سامنے آئے اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ دونوں جو موت کا وقت ہے تینوں خواتین کی, اس میں تقریباً 11 گھنٹے کا فرق آ رہا ہے دونوں کے وقت کے مطابق. اسی طرح پوسٹ مارٹم کے لیے لاش بھیجی گئی ہے, تو پوسٹ مارٹم میں جب حقائق سامنے آئیں گے تب مزید پتہ چلے گا کہ پہلی موت اور آخری موت میں کتنا فرق ہے. لیکن یہ ضرور پتہ چلے کہ ایک کے بعد ایک موت 2 دن تک ہوتی رہی ہیں اور باپ اور بیٹا تینوں دن ان لاشوں کے ساتھ موجود رہے اور تیسرے دن اپنے رشتہ داروں کو خبر کی ہے. اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ رات 3:30 بجے بیٹے نے, بیٹی نے اور بیوی نے آ کر اقبال کے مطابق اس کو بتایا کہ بہو کا انتقال ہو گیا ہے. کیسے انتقال ہو گیا اس کا کچھ پتہ نہیں. پھر اس کا کہنا ہے کہ میری بیوی جا کر لیٹی, اس نے اپنے چہرے پہ کمبل رکھا تو وہ بھی مر گئی. اس کے بعد بیٹی جا کر صوفے پہ لیٹی تھی, وہ بھی مر گئی. اسی طرح بیٹے کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو میری جو بیوی ہے اس کے اپینڈکس میں درد تھا جس کی وجہ سے اس کو اچانک سے درد اٹھا ہے تو اس کا انتقال ہو گیا ہے. اور میں نے پھر بعد میں جا کر اپنے گھر والوں کو بتایا. اس کا یہ کہنا ہے کہ میری جو والدہ ہے ان کی ٹانگ میں درد تھا تو وہ اس درد کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے انتقال ہو گیا. اور بولا جو میری جو بہن ہے وہ ہم سے بہت زیادہ اٹیچ تھی, وہ جو جا کر صوفے پر لے اس کا انتقال ہو گیا. تو اس طرح کے یہ بیانات پولیس کو دے رہے ہیں. اور پولیس کی یہ بھی بتایا گیا کہ جب یہ تینوں اموات ہو گئی تو یاسین نے 15 خواب آور گولیاں کھائی جن کے پتے وہاں ڈسٹ بن سے بھی ملے تھے. اور پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے خودکشی کی بھی کوشش کی اور پولیس اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کر رہی ہے. اور پولیس کا یہی کہنا ہے کہ باقاعدہ گرفتاری کے بعد جب ان کا ریمانڈ لیا جائے گا تب بھی مزید شواہد سامنے آ سکتے ہیں. شواہد مزید سامنے آئیں گے. تھینک یو سو مچ نذیر شاہ. اور کہانی میں بہت سارے لوپ ہولز ہیں اور دیکھنا ہے دونوں کے بیان نہیں مل رہے ہیں. تو ہم جائیں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد مزید سٹوریز لیے. ویلکم بیک ونس اگین. اور ہم کرکٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم دیگر کھیلوں کی بات کر رہے ہیں. اور ہمارے جو ایتھلیٹس ہیں وہ جہاں جہاں جا کر پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو اس طرح کی فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں. ایک طرح سے وہ کہتے ہیں نا اپنی کاوشوں سے اپنی مدد آپ کے تحت جی یہ پاکستان کے نام میڈلز کریں. حال ہی میں سری لنکا میں ہونے والے ورلڈ پاور ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ تھی جناب, اس کے مقابلوں میں کاشف ریحان نے سونے کا تمغہ جیتا ہے جس میں شرکت کے لیے کسی سے انہوں نے رقم ادھار لی تھی, لیکن پھر انہوں نے انٹرنیشنل مقابلے میں اپنا کہتے ہیں نا ایک طریقے سے سکہ بٹھا دیا اور انہوں نے 160 کلو گرام ڈیڈ لفٹ اور 150 کلو گرام اسکواٹ کے ساتھ 310 کلو گرام وزن اٹھا کر گولڈ میڈل پاکستان کے نام کیا. بگ اچیومنٹ. تو بات ہی کر لیتے ہیں, پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف ریحان. حوصلہ مند کاشف, بہت شکریہ آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا اینڈ کنگریچولیشنز ٹو یو. کیسا فیل کر رہے ہیں؟ پاکستان کے لیے آپ نے تمغہ جیتا ہے اور آپ ادھار رقم لے کے, مطلب سلام ہے آپ کے حوصلے کو, آپ کے عزم کو. کیسا فیل محسوس کر رہے ہیں؟ السلام علیکم, بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں ARY والوں کا ممنون ہوں, خاص کر کوئٹہ سے جو منظور صاحب ہیں ARY کے, جنہوں نے میری
स्टोरी सबसे पहले यहाँ ब्रेक की थी मीडिया में, उसके बाद मुझे मीडिया के थ्रू पजीराई हासिल हुई। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे यहाँ मदऊ किया। अच्छा, ये बताइएगा, आपने जब ये मुकाबले में हिस्सा लिया और कितने ममालिक के एथलीट्स थे और ज़ाहिर क्या लम्हात थे, चैलेंजिंग क्या था आपके लिए सबसे ज़्यादा मुकाबला? तकरीबन देखें, ये तो वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप थी। इसमें तकरीबन जो है ना कोई 10 से 15 ममालिक, मुख्तलिफ ममालिक के खिलाड़ी आए हुए थे जिन्होंने हिस्सा लिया। मैंने मास्टर कैटेगरी में जो है ना 105 kg क्लास में जो है मैंने हिस्सा लिया था, वहाँ पे मैंने गोल्ड मेडल लिया। और लाजमी सी बात है, जब एक आप इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल लेते हैं और अपना मुल्क का नाम रोशन करते हैं, तो वहाँ पे आपका एंथम चलता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और ये मेरा दूसरा कंपटीशन था इंटरनेशनल लेवल पे। अच्छा, और वैसे ये बताइएगा कितने मुकाबले थे, कितने ममालिक थे इस पूरे मुकाबले के अंदर पाकिस्तान के अलावा? तकरीबन 10 से 15 ममालिक आए हुए थे। अच्छा, जरा हमें बताइएगा, पावर वेट लिफ्टिंग का खेल और जो डेड लिफ्ट है, ये मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, क्या मुख्तलिफ है इनमें? इनमें देखें, मैं तो बेसिकली जो है ना मैं शुरू से वेट लिफ्टिंग करता आ रहा हूँ और मैंने दोहा में भी मास्टर वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में ही गोल्ड मेडल लिया था। तो इस दफ़ा हमारे दोस्तों ने कहा, जो हमारे साथ साथी हैं, उन्होंने कहा कि यार इसमें भी आप तैयारी करें ना। तो मैंने इसकी स्पेशली, क्योंकि हमारे लिए वेट लिफ्टिंग के लिए पावर लिफ्टिंग थोड़ा सा आसान हो जाता है। क्योंकि हम अपनी ट्रेनिंग में, रोज़मर्रा की ट्रेनिंग में ये करते रहते हैं। एक डेड लिफ्ट होती है, वो आपने जो है ज़मीन से, वो उनका अपना एक रूल्स होता है, उस रूल्स के तहत। उसके बाद स्क्वाट होती है, स्क्वाट में जो है आपने उसकी भी अपने उनके रूल्स होते हैं, उस हिसाब से आपने वेट उठाना होता है। अच्छा, और काशिफ हमें ज़रा वो उधार वाली कहानी तो सुनाए, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको इस इवेंट में? देखिए, मैं तो गवर्नमेंट मेरी जॉब है, वो घर भी है मेरा, तो इस वजह से जो है ना, उससे पहले जब मैं गया था दोहा गया था, तो वापसी पे मैंने मेरे पास एक गाड़ी थी, मैंने वो बेची थी। तो मैं ये बताने के सिर्फ मकसद ये कि और भी खिलाड़ी जो है ना वो डिसहार्ड नहीं हो, वो जो उनके पास माली मुश्किलात होती हैं, तो वो लाजमी है, हम भी कोशिश करते हैं कि अपनी माली मुश्किलात को डिसहार्ड की बात नहीं, लेकिन फैसिलिटीज तो होनी चाहिए। स्पोर्ट्स फेडरेशन को, आप जैसे लोग जो टैलेंटेड हैं उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आप लोग बाहर जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। बड़ी बात है कि सोने का तमगा जीता है और सारी ट्रेनिंग, सारे अखराजात आपने खुद अदा किए। तो वैसे आप कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे, किस तरह हेल्प होनी चाहिए एथलीट्स की? जिस तरह मैं कहता हूँ, जैसे आप क्रिकेट के खिलाड़ियों की करते हो, उससे कम से कम एक 4-5% जो है ना अदर्स प्लेयर की भी कर दे तो बहुत बेहतर रहेगा और खिलाड़ी जो है ना वो खुशी महसूस करेंगे। ज़बरदस्त। और रेहान, अब ये बता दें कि मुस्तकबिल करीब में क्या मुकाबले हैं, किन इवेंट्स में, किन चैम्पियनशिप्स में आपने हिस्सा लेना है? नेक्स्ट ईयर स्पेन में भी है और मुख्तलिफ ममालिक में है। अगर मेरे फाइनेंशियल मैटर ने मुझे इजाज़त दी तो इंशाल्लाह तैयारी तो मैं कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जो है ना मैं उसमें भी पार्टिसिपेट करूंगा। बहुत सी नेक ख्वाहिशात, इंशाल्लाह हम दुआ गो हैं आपके लिए। और भाई मसला ये है कि वो खुद ही कह रहे हैं कि ज़ाहिर है उन्होंने जो ये इवेंट है वो कवर किया उधार लेके, तो दूसरे इवेंट में शिरकत करने के लिए वो कह रहे हैं उनके फाइनेंशियल हालात बेहतर हो जाएं। थैंक यू सो मच काशिफ। और हम अपील करते हैं जी, स्पोर्ट्स हमारा जो डिपार्टमेंट है, स्पोर्ट्स हमारी मिनिस्ट्री है, स्पोर्ट्स फेडरेशन है, कि हमारे एथलीट्स का एटलीस्ट ये वाले मामला जो कि ज़ाहिर इन्हें नहीं देखने चाहिए, इनके लिए इनके पास स्पॉन्सर्स होने चाहिए जो इन्हें इस तरीके से सपोर्ट करें और खेल को फिर आगे बढ़ाएं। और ये वो नौजवान हैं जो टैलेंटेड हैं, जो कि बचपन से ही अपनी मदद आपके तहत ही अपने खेल में अपने स्किल को तराश रहे हैं। और ये वो नौजवान है कि जो देखें आपके मुल्क का सॉफ्ट में जो जाकर करके आए हैं, दूसरे मुल्कों में जाके कांसी के, गोल्ड के तमगे लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान के लिए, तो इनकी तो अप्रिसिएशन और अरशद की कहानी तो हमारे सामने ही है और हमें उससे भी सबक सीखना चाहिए। चलें जी, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अब इजाजत चाहने का वक्त आ गया है, मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।